रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान। रमजान का महीना है कुरान का महीना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आब्दी साहब। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि आपका हमारा साथ रहेगा पूरे माह मुबारक, जिसमें हम सब मिलकर समेटेंगे इस माह मुबारक की तमाम तर फजीलतें, तमाम तर सादतें, तमाम तर रहमतें, और कोशिश करेंगे कि इस माह मुबारक की तमाम बरकतें और फजीलतों को हम सब साथ मिलकर समेट सकें। ऐसे मौज़ूआत को अपनी डिस्कशन का जो है हिस्सा बना सकें, उसमें शामिल कर सकें जिनके हवाले से सुनना, समझना और अपनाना हम सब के लिए ज़रूरी है। कुछ ऐसे ही मौज़ूआत डेली हम डिस्कस करना चाहते हैं जो कि मौजूदा सूरत हाल की मुनासिबत से हों, मौजूदा सूरत हाल की अक्कासी करते हुए हों, जिनके ऊपर हमने फ़ोकस करना है या जिनके हवाले से हमने ख़ुद को बदलना है, अपने मुआशरे में तब्दीली लानी है। और ये तब्दीली एक पॉजिटिविटी की तरफ जानी चाहिए, एक मस्बत तब्दीली होनी चाहिए। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी गुफ्तगू करें, ऐसी बातें करें जो हम सब की बेहतरी के लिए हों, और ऐसे मौज़ूआत को शामिल गुफ्तगू करें जो कि माह मुबारक की मुनासिबत से हों, और हम इस माह मुबारक से कैसे ख़ुद को मुस्तफ़ीद कर सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं, इस पर भी हम गौर व फ़िक्र करते हैं। और आप सब जानते हैं कि आज 1 मई है, इसको वर्ल्ड लेबर डे के तौर पे भी मनाया जाता है। तो आज हम सब ने ये अहद करना है कि हम अपने उस मज़दूर तबके का ज़रूर ख़याल रखेंगे, उन मेहनत कशों का ख़याल रखेंगे, उन दिहाड़ीदार बहन भाइयों का ख़याल रखेंगे कि जो इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। और आप सब जानते हैं कि ऐसी ही एक कोशिश और काविश सच टीवी भी कर रहा है नेकी की टोकरी के नाम से। तो आज कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें नेकी की टोकरी में, और अपने बहन भाइयों का ज़रूर ख्याल रखें। आज का जो टॉपिक है उसके हवाले से मैं आब्दी साहब से गुजारिश करूँगी कि हमें और हमारे नाज़रीन को बताएं। जी बहुत शुक्रिया हुमा। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसी नेमत या एक ऐसी खसूसियत जो हमें अता हुई है उससे है कि वो बज़ाहिर हमें मालूम नहीं होती, महसूस नहीं होती, लेकिन अगर छिन जाए तो फिर हमें उसका एहसास होता है। आज का हमारा मौजू है कि इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त और माह मुबारक रमज़ान। देखिए, हम जिस सक़ाफ़त में रह रहे हैं, जो हमारा बोल चाल का अंदाज़ है, हुस्न अखलाक है, हुस्न मुआशरत है, मिलने जुलने का तरीका है, ये सब जो कायनाती और आफाकी सच्चाइयाँ हैं इस्लामी तालीमात की, उसके मुताबिक है। ये हमदर्दी, ये मुवासात जिसका आपने ज़िक्र किया, ये एक रूहानी माहौल, ये जब हमसे छिन जाता है फिर हमें एहसास होता है कि वो इस्लामी तहज़ीब और सक़ाफ़त तो एक बहुत बड़ी नेमत है। ये लोग हमें कहते थे कि जब वो दियार गैर में जाते हैं और उनको वो अपना पन नहीं मिलता और वो सक़ाफ़त से कट जाते हैं तो क्या हालत होती है। मुझे इसका तजर्बा कोई आज से 15 साल पहले हुआ कि हमने एक नए सेक्टर या नई बस्ती में मकान बनाया, और हम जब शिफ्ट हुए तो वहाँ हम अव्वलीन मकीनों में से थे। तो जब हम सुबह उठते थे तो अज़ान की आवाज़ नहीं आती थी, तो आप यकीन मानिए इतनी वहशत होती थी कि कभी तो जी चाहता था कि यहाँ से भाग जाएं और पुरानी जगह चले जाएं। उस वक्त एहसास हुआ कि जब आदमी सुबह उठता है और सुबह उठकर कभी इधर से कभी उधर से कभी दाएं बाएं से अज़ान की आवाज़ अल्लाहु अकबर आती है, तो हमें खुदा से जुड़ने का एहसास और खुदा के ज़रिए रसूल अल्लाह, अहले बैत, सहाबा इकराम और बंदों से जुड़ने का जो एहसास होता है वो इंसान की वहशत दूर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर जल्दी मसाजिद भी बनी और अब वो फिर आवाज़ें आना शुरू हुई। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि ये सक़ाफ़त, ये तहज़ीब और ये इस्लामी माहौल जो भी है हमारे इसमें, ये फिर भी नेमत है। और वो वाकई मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि पहले 1-2 साल कितनी वहशत रही है। तो इसी पर आज गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रोज़ाना की तरह जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब मौजूद हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज से तमहीदी जुमले कहते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जनाब मौलाना सैयद असद रज़ा बुखारी साहब मौजूद हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मुरस्सा मुसज्जा गुफ्तगू तो करते हैं लेकिन मतालिब को ऐसे बयान करते हैं दिलों में उतरते हैं। एक और शख्सियत हैं जनाब डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब,
اور جن لوگوں سے مجھے علمی حوالے سے یا ذوق کے حوالے سے عقیدت ہے، آپ ان شخصیات میں سے ہیں، اور آپ بھی بس مسحور کن انداز میں باتیں کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ دل نشین ہوتی چلی جاتی ہیں۔ واہ، یقیناً ہم گفتگو کا آغاز بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے کچھ اور مہمان ہیں جن سے آپ کی ملاقات کرانا چاہیں گے۔ نعت خوان ہیں آج علی برادران، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے، ساتھ ہی ان سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت نچھاور کریں۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے، میں گدا مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم کیوں میرے پاس آئیں، آپ کے ہوتے ہوئے، غم کیوں میرے پاس آئیں، آپ کے ہوتے ہوئے، اور اپنا جینا، اپنا جینا، اپنا مرنا، اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا، اپنا مرنا، اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے، آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے، آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں دوں میں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ جزاک اللہ، سبحان جزاک اللہ، اللہ، کیا ماشاء خوبصورت اور واقعی ہم سب کے دلوں کی ترجمانی ماشاء اللہ۔ تھا یہ کلام، بہت اچھا پڑھا بیٹا آپ نے، ماشاءاللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب،
माह मुबारक रमज़ान और वैसे भी जो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी, तर्ज़ मुआशरत वो इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त का और ख़ास तौर पे माह मुबारक रमज़ान हमें याद कराता है और हम उस तहज़ीब को, उस सक़ाफ़त को, उस तर्ज़ मुआशरत को, उस हुस्न अखलाक को और मज़बूत करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर इंसानों को और बिलखुसूस मुसलमानों को इस्लामी इक़दार से आशना भी होना चाहिए और उन्हें अपनाना भी चाहिए। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक का सफ़र करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ कि इस्लाम जितनी आज़ादी के साथ मुसलमानों को यहाँ पाकिस्तान में मुयस्सर है, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। हर जगह पर कंट्रोल है, फ़िरक़ों की बुनियाद पर, नज़रियात की बुनियाद पर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तमाम फ़िरक़ों को आज़ादी है। वो अपनी रसूमात हों, अपना कल्चर हो, पूरी तरह से अपना सकते हैं। वही रंग सच टीवी के इस प्रोग्राम के अंदर भी सबको नज़र आता है। और इस्लामी कल्चर तो ओवरऑल है ही एक। मैं समझता हूँ कि ये खूबी है कि यहाँ वो रंग हमारे इस प्रोग्राम का भी हिस्सा रहा है और आगे भी रहेंगे। किसी की दाढ़ी बड़ी है तो वो भी इस्लामी कल्चर का हिस्सा है, किसी की कम है, किसी ने पगड़ी पहनी हुई है, कोई नंगे सर है। मतलब हर तरह की आज़ादी है यहाँ पर और जिस तरह से जो जीना चाहता है अपने इस्लामी तसव्वुर के मुताबिक वो पाकिस्तान में कम अज़ कम पूरी आज़ादी से जी रहा है और जी सकता है। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी खूबी है। फिर इस्लाम जहाँ जाता है वहाँ की तहज़ीब और कल्चर को ख़त्म नहीं करने जाता। बाज़ लोगों के तसव्वुर में ये है कि हलाकू खान और चंगेज़ खान की तरह मुसलमान भी होंगे कि जिन्होंने जहाँ जाना है वहाँ की बुनियादी सकाफ़त पे हमलावर होना है। नहीं, इस्लाम जहाँ जाता है वहाँ उनको भी रिवायात को ज़रूर बदलता है। वो रिवायात जो खुदा से टकराती हैं या शरीयत से टकराती हैं, ना उनके लिबास बदलता है, ना उनके रहन सहन को बदलता है। इस्लाम उनके अंदर पाई जाने वाली उन बदसूरतियों को बदल कर निखारता है। बुनियादी तौर पे जब हम तहज़ीब की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, अक़दार की बात करते हैं, इसका ताल्लुक़ हमारी रूह के साथ भी है, हमारी फ़िक्र के साथ भी है, इसका ताल्लुक़ हमारी सियासत के साथ भी है, मईशत के साथ भी है, मुआशरत के साथ भी है। हर वो चीज़ जो खुदा से दूर ले जाने का ज़रिया बनता है वो हमारी तहज़ीब उससे टकराती है, और हर वो चीज़ जो खुदा के करीब ले जाने का बायस बने वो इस्लामी तहज़ीब का हिस्सा है। और आइम्मा ताहिरीन के यहाँ जो सबसे ज़्यादा है वो मैंने जो पढ़ा उसमें आपने लिबास बदलने पे ज़ोर नहीं दिया बल्कि रवैये बदलने पे ज़ोर दिया है। और रवैया ख़ुद एक तहज़ीब को जन्म देता है। अगर अच्छा रवैया है तो लोग उसको अच्छा गुमान करते हैं। तहज़ीब व नफ्स की जो बात की जाती है आइम्मा ताहिरीन के यहाँ, ये किसी और पढ़े लिखे बंदे के यहाँ आज तक पढ़ने को नहीं मिली है कि नफ्स की भी कोई तहज़ीब होती है। क्या नफ्स को भी संवारा जाता है? सच ये है कि जिसका नफ्स जितना मुतमईन हो जाता है उतना वो रब का भी पसंदीदा होता है, मखलूक में भी उसको इज्जत मिलती है। आपने बड़ा खूबसूरत बातें की। एक तो तहज़ीब के हवाले से इस्लाम का जो एक वुसअत नज़र है उसको आपने बयान किया और फिर तहज़ीब नफ्स को उससे जोड़ा। जनाब मौलाना असद रज़ा बुखारी साहब, आप की नज़र इस मौजू के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, और इदारे का भी शुक्रिया, आपका भी। आपके ज़रिए से शरफ़ तक़ातुब हासिल हुआ और बड़े अच्छे दोस्तों से मुलाकात भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये माह मुबारक की बरक़ात में से बिल्कुल से एक बहुत अहम बरकत है। असल में जिन हालात में इस वक्त हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ये पहले कभी ये हालात हमने नहीं देखे थे। बिल्कुल ठीक। और उस हवाले से अगर देखा जाए तो माह मुबारक रमज़ान ये इसमें वो मौसम जो आया है तो बड़ी इसको कहना चाहिए कि चूँकि रोज़ा एक मदरसा है, एक मकतब है, एक दानिशगाह है रोज़ा, एक तरबियत गाह है रोज़ा। इसके ज़रिए से हम खालिक कायनात के साथ मुनाजात करते हैं, बात करते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ अपने आप को संवारने की कोशिश करते हैं। और चूँकि आलमी सतह पे ये हर जगह पे, जैसे कोरोना अब हर जगह पे है, सही, इस तरीके से रोज़ा भी सारी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ पे मौजूद है। तो इन हालात में कोरोना ने भी तहज़ीब की बहुत सी चीज़ें ठीक की हैं,
انسان کو نیچر کے قریب کیا اس نے بھی۔ وہ جب انسان پہ مصیبتیں آتی ہیں تو وہ نیچر کے قریب ہوتا ہے اور اس کو پھر اللہ یاد آتا ہے، اسلام یاد آتا ہے۔ صحیح بات۔ اور اسی وجہ سے لوگوں کو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ٹھیک کی ہیں، جی جی اس نے تو بگاڑنا ہی تھا لیکن ٹھیک ہوئی ہیں، صحیح بات، اس کے خوف سے ٹھیک ہوئی ہیں۔ بالکل صحیح۔ کوئی کسی سے ملنا نہیں چاہتا، جی جی کوئی کسی کے پاس آنا نہیں چاہتا، کوئی کسی کے پاس جانا نہیں چاہتا، یہ مسائل تو ہوئے۔ لیکن یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان چونکہ ایک تربیت گاہ ہے، اس میں ہمیں اب اپنے آپ کو پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم روزے سے صحیح استفادہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، جو برکات ماہ مبارک رمضان سے ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی چھاپے پڑ رہے ہیں ذخیرہ اندوزوں پر، اور یہ مسائل تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ ابھی تک قیامت کو نہیں متوجہ ہوئے کہ قیامت بھی آئے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر جواب بھی دینا ہے۔ تو مجھے یاد آتا ہے، روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ وہاں پر آپ کے خادم نے کہا کہ قحط پڑا ہوا ہے، جی 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 اور اس وقت صورتحال یہ کہ بارشیں ہوئی نہیں، تو غلہ اناج جو ہے وہ کم ہے۔ تو آقا نے پوچھا کہ ہمارے توشہ خانے میں، ہمارے گھر میں کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا جی ہمارے پاس سال بھر کا ہے۔ آقا نے کہا اس کو باہر نکال کے رکھو اور اس کو بیچ دو۔ ہاں یہ اہل بیت کی تعلیم ہے، کہا کہ اس کو باہر رکھو اور بیچ دو، جو دوسرے لوگوں پر گزرے گی ہم بھی اسی میں رہیں گے، بالکل۔ ہم الگ سے اپنے لیے یہ اناج ذخیرہ کر کے۔ غلام نے بلکہ کہا کہ پھر تو تک ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جو دوسروں کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہائے ہائے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ان حالات میں جب وہ اخبار میں ٹی وی پہ ہم خبر دیکھتے ہیں اتنی بوریاں جو ہیں وہ، اور پھر یہ جو دوائیں اور دوسری چیزیں ہیں میڈیسنز، ان کا ذخیرہ کر لیا ہے، چھپا لیا ہے، یہ سارا سلسلہ، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ جس طریقے سے حیدر علی صاحب قبلہ نے ذکر کیا کہ ہر جگہ پہ ہمارا، تو اسلام اللہ کرے یہ مدرسہ ہے، ہر جگہ پر اس کے اثرات پہنچیں۔ جی جی اور وہ جن شخصیات نے تربیت کرنی تھی وہ سورہ دہر پڑھیں آپ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ہمیں تو بتایا گیا کہ روزہ کیا ہوتا ہے قرآن کریم، یعنی ہماری ثقافت اور ہماری تہذیب کو یہ ہونی چاہیے، ثقافت وہاں سے سانس لیتی ہے ثقافت، اور پھر اس میں اپنے یہ پاس ہے کہ جو ہے وہ سب دے دیں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ روزہ ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم خرچ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اس میں جو معنی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ یا تو اس پہ احسان بھی ساتھ کرنا ہے جس کو ہم کچھ دیتے ہیں، یا اس کی نمائش بھی کرنی ہے، تصاویر بنے گی اور اس کی تذلیل کی جائے گی جس کو، تو یہ روزے کے خلاف منافی ہے۔ یہ اگر سب ہم نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا جی یعنی وَأَسِيرًا، اپنے سامنے سے اٹھا کے دے دیا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور اپنے پاس کچھ نہیں ہے اور اللہ سے اجر مانگتے ہیں۔ گفتگو انشاءاللہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، وقفے سے قبل ہم چاہ رہے ہیں کہ تینوں مہمانان گرامی سے تعارف بھی ہو جائے اور کچھ نہ کچھ بات ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب، ماہ مبارک رمضان میں جو تہذیب ہونی چاہیے، جو ثقافت ہونی چاہیے، جو جذبہ ہونا چاہیے اور جو روزے کی روح ہونی چاہیے، دونوں علماء نے بیان فرمایا، آپ بھی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زبان و ادب کا طالب علم ہوں، ماشاءاللہ۔ تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے سب سے پہلے ان دونوں لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرب دنیا میں اور وہاں سے پھر فارسی اور اردو اور دیگر جتنی بھی زبانیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس میں ثقافت کا جو لفظ ہے یہ تیر اور تلوار کو درست کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں جب جنگ ہوا کرتی تو دوران جنگ اگر کسی کی تلوار ٹیڑھی ہو جاتی یا کند ہو جاتی تو اسے کسی ماہر آدمی کے پاس لے جایا جاتا، وہ اسے آگ کی بھٹی میں ڈال کے کھوٹ پیٹ کے سیدھا کرتا، درست کرتا، تو اس کو کہا جاتا تھا کہ فلان ثقف السیف، کہ فلاں بندے نے تلوار کو ٹھیک کر دیا۔ یہ جو تلوار سے درست کرنے کا عمل شروع ہوا یہ پھر انسانی کردار تک پہنچا۔ اس وجہ سے جیسے جیسے انسانی کردار میں درستگی پیدا کی جاتی رہی، اس درستگی کو ہی، اس بہتری کو ہی در حقیقت ثقافت کہا جاتا ہے۔ ثقافت محض اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا ڈھنگ نہیں ہے، بلکہ
اس ڈھنگ کو بہتر بنانا، اس کی کسی خرابی کو دور کرنا، یہ در حقیقت ثقافت میں آتا ہے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ میں نے جب لکھنا پڑھنا شروع کیا، اور ہم سب اس مرحلے سے گزر چکے، ہمارے بچے اور نواسے پوتے اب اس میں سے گزر رہے ہیں، کہ کوئی لفظ جو ہے وہ سیدھا ادا نہیں ہوتا تھا۔ الف لکھنے کے لیے کاغذ کے ایک سرے سے شروع ہوتا تھا الف، اور دوسرے سرے پہ جا کے ختم ہوتا تھا۔ صحیح۔ اور ہمارے اماں ابا بھی کہتے تھے کہ اتنا اچھا الف بنایا اور کتنا اچھا بے بنایا ہے۔ صحیح بات۔ لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد آہستہ آہستہ سمجھایا گیا کہ الف سیدھا ہوتا ہے، بے یوں بنائی جاتی ہے، جیم یوں بنائی جاتی ہے۔ تو یہ لکھنے کی ثقافت۔ واہ۔ بولنے میں جو الٹے سیدھے لفظ بولے جاتے تھے، تو ہمارے اساتذہ نے، ہمارے والدین نے، ہمارے بڑے بہن بھائیوں نے ان لفظوں کو صحیح ادا کرنا سکھایا۔ صحیح۔ تو ایک ایک لفظ کی ادائیگی جو ہے یہ اس کی ثقافت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے شفقت کرنی ہے، کھیل کود کے آداب، گلیوں میں آنے جانے کے آداب، یہ تمام چیزیں جو ہیں سب در ثقافت حقیقت کے یہ ذیل سب میں۔ ثقافت ہے۔ تہذیب کا عمل بھی اسی کے قریب تر ہے۔ جی جی۔ تہذیب کا جو لفظ ہے یہ کانٹ چھانٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ترتیب دینے کے لیے اور تنظیم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا قدیم زمانے میں لوگوں کے پاس وسائل لکھنے کے کم تھے، تو اس وقت جو بھی معلومات ان کے پاس ہوا کرتی تھیں وہ بس جمع کرتے رہتے۔ بعد کے آنے والے لوگوں نے ان جمع شدہ معلومات کو کسی ایک موضوع کے مطابق مرتب کیا، پھر اس کا جائزہ لیا کہ اس میں غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، صحیح، کمزور کیا ہے اور طاقت اچھی بہتر بات کیا ہے۔ تو ان اچھی اور مضبوط اور توانا اور مفید باتوں کو ایک خاص موضوع کے مطابق ترتیب دینا، اس کو تہذیب کہا جاتا ہے۔ اس لیے پرانے مخطوطات کو جو ایڈٹ کیا جاتا ہے، تو عرب دنیا میں ایڈٹ اس کرنے کے بعد اس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ الفہ فلان وہذبہ فلان، کہ اس کتاب کی تالیف فلاں بندے نے کی تھی، البتہ فلاں شخص آیا اور اس نے پھر اس کی تہذیب کی۔ جس طرح کتابوں کی تہذیب کی جاتی ہے، اسی طریقے سے افراد کی، معاشروں کی اور معاشرے سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کی تہذیب کی جاتی ہے۔ جی جی، بریک کی طرف ہمیں جانا ہے۔ بڑی خوبصورت گفتگو اور تمہیدی بالکل ناظرین، گفتگو اسی ہوئی۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے، کنٹینیو کریں گے اس بریک کے بعد۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ، مرحبا جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہم بات کر رہے ہیں تہذیب کی، اخلاق کی، اسلامی اقدار کی، اور آبدی صاحب ہر معاملے میں اگر ہم زندگی گزارنے کے حوالے سے بات کریں تو تہذیب کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو، چاہے زندگی گزارنے کا معاملہ ہو، چاہے اپنی ویلیوز کو سیکھنے کے حوالے سے بات ہو، کیونکہ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اس معاشرے میں رہنے کے لیے ہمیں ریلیجیس ویلیوز کو بھی ساتھ لینا ہے، کلچرل ویلیوز کو بھی ساتھ لینا ہے، اور اپنے وہ نارمز اور ٹریڈیشنز کہ جو ہماری پہچان ہے ان کو بھی اپنے بچوں میں انکلکیٹ کرنا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بالکل، آپ صحیح فرما رہی ہیں۔ ابھی ہمارے پارٹیسپینٹس نے بھی یہ بات کی تھی کہ اسلام تو آفاقی اصول دیتا ہے، آفاقی سچائیاں ہیں جن کو اسلام ہمیں فالو کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ان سچائیوں کو ہم فالو کریں گے، اور ان سچائیوں کو فالو کرتے ہوئے جو ٹریڈیشنز ہمارے مقامی ٹریڈیشنز ہیں، وہ کیونکہ بہت سے ٹریڈیشنز ہمارے موسم کے ساتھ، ہمارے علاقے کے ساتھ، ہماری زمین کی ساخت کے ساتھ، ہمارے موسموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ نیچرل ہوتے ہیں۔ ہاں، ان تمام جو وہ فیکٹرز ہیں ان کو
فطری اور آفاقی سچائیوں کے ساتھ الائن کرنا ہوتا ہے، ان کو ان کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے، تاکہ وہ جو ہماری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں مادی جو ایک بود یا ڈائمنشن عطا کی ہے، وہ سارا ان مادی اور نیچر سے وہ ریلیٹڈ ہے، وہ بھی قائم رہے، لیکن ان کی روشنی میں جو ایک روحانی بالیدگی ہے اور روح کا جو ارتقاء اور رشد ہے جو ہمارا مقصد ہے، وہ ان آفاقی سچائیوں کے ساتھ اور ان روحانی جو ذرائع ہیں جو خداوند قدوس نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں عطا کیے ہیں، وہ بھی حاصل ہو سکیں۔ یقیناً ان کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی حوالے سے ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ ایک نظر ڈال لیتے ہیں آج فقہ جعفری اور فقہ حنفیہ کے مطابق پاکستان کے مختلف شہروں میں افطار کے ٹائمنگز پر۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا جی ناظرین، پاکستان کے مختلف شہروں میں فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ کے مطابق آج افطار کے اوقات کیا ہیں، ان پر آپ نے نظر ڈالی۔ کچھ صحت کے حوالے سے بھی بات کریں گے، وہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی صحت کا خیال ماہ رمضان میں کیسے رکھنا ہے، اور جب صحت کی بات آتی ہے تو جسمانی صحت کی بات ہو یا ذہنی صلاحیتوں کو نکھارنے کی بات ہو، یہ بہترین وقت ہے کہ ہم خود پر غور کریں اور دیکھیں۔ روحانی صحت کو بہتر بنانے کے حوالے سے تو ہم ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنی روحانی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں، روحانی طور پر خود کو جو ہے بہتر بنانا کتنا ضروری ہے، تاکہ ہم اس معاشرے کی ترقی میں، اس ملک کے نام کو روشن کرنے میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکیں، اپنا کردار ادا کر سکیں۔ وہیں یہ بھی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں، اپنی ذہنی صحت کا، اپنی ذہنی نشو و نما کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما پر توجہ دیں۔ یہ تبھی ہم دے سکیں گے جب ہم اپنی صحت کے حوالے سے جان سکیں گے، اور صحت کی جب بھی بات ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سیگمنٹ ہے صحت اور رمضان، جس میں اینکر پرسن خرم گردیزی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ماہ مبارک ماہ رمضان میں اپنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ جسمانی صحت ہو یا پھر ذہنی صحت ہو۔ تو آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو اپنے سیگمنٹ کی جانب۔ شکریہ ہما، اور ناظرین کو سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان اور صحت کا سیگمنٹ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں بھی آپ لوگ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ بہرحال رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھنے سے بہت سی ریسرچز ہوئی ہیں، بہت سے اسکالرز، ڈاکٹرز، ہیلتھ پروفیشنلز کہتے ہیں کہ جناب آپ کا امیون سسٹم بہتر ہو جاتا ہے، آپ کی جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کو ایک ریسٹ مل جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان پہ بات کی جائے، مزید بات کی جائے کہ کیسے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ہماری جسمانی صحت پہ ایفیکٹ کرتا ہے، ہماری روحانی صحت پہ ایفیکٹ کرتا ہے، یہ تمام چیزیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے ریکویسٹ کی ڈاکٹر نصر شاہد سے، ڈاکٹر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کولمبیا یونیورسٹی USA، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ جناب رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ہمیں کس طرح ہماری صحت پہ، ہماری جسمانی صحت پہ ایفیکٹ ڈالتا ہے، ہماری روحانیت پہ ایفیکٹ ڈالتا ہے۔ سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے، اور امید ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا
کیسے دیکھتے ہیں آپ رمضان روزے اور اس کا ایفیکٹ ہماری جسمانی صحت پہ، ہماری روحانی صحت پر؟ جی اصل میں جی جو روزہ ہے، فاسٹنگ ہے، اس کا اینڈ پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہماری روحانی لیول جو ہے وہ بڑھ جائے. اچھا یعنی باقی چیزیں تو مینز کے طور پر ہیں. ٹھیک ہے. اور اس اینڈ پوائنٹ کو میں اس طرح لیتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مذہب کے معاملے میں آپ بہت زیادہ یہ جارگنز سائنس اور ٹیکنالوجی کے استعمال نہ کیا کریں. لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آدمی کسی بیک گراؤنڈ میں رہ رہا ہو اور اس کے متعلق وہ سوچ نہ رہا ہو. ٹھیک ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ ہم تھرو آؤٹ ہسٹری میں جب دیکھتے ہیں تو ہر جو ہمارے ریسرچرز تھے اور علماء تھے اور دیندار لوگ تھے، انہوں نے اپنے اپنے دور کے بیک ڈراپ میں ہی مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی. اچھا. تو میں دو ٹرمز روزے کے بارے میں ضرور کہتا ہوں، ایک ہے سائنس اور ایک ہے ٹیکنالوجی. صحیح. سائنس کہتے ہیں اصول کو، کہ کسی بات کے انڈر لائنگ پرنسپل کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ پرنسپل اپلیکیشن میں آتا ہے تو اس کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. صحیح ہے. یعنی اس سے کسی انڈیویجول کو فائدہ ہو گیا اس ٹیکنالوجی کی وجہ، اس ایپلیکیشن کی وجہ سے. صحیح. تو ہمارا جو قرآن اور حدیث اور سنت اور جتنا بھی لٹریچر ہے، یہ اصل میں ہمیں کچھ اصول دیتا ہے. جی. لیکن ٹیکنالوجی کیا ہے اسلام میں؟ اسلام میں ٹیکنالوجی ہماری نماز ہے، ہمارا روزہ ہے اور ہماری زکوٰۃ ہے. صحیح. یہ ہماری ٹیکنالوجی. یعنی آپ نے اصول پڑھ لیے، سارا نالج حاصل کر لیا، لیکن اس ٹیکنالوجی سے آپ کے اندر ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو روزہ جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن کرنے کا اور بیٹری کو ریچارج کرنے کا ایک بہترین ٹائم ہے. صحیح. اچھا، اب یہ بات تو ہے جب ہم روحانی لیول پہ دیکھتے ہیں. لیکن ہماری جو روحانیت ہے اسلام میں خاص طور پر، اس میں باڈی کو اگنور نہیں کیا گیا. صحیح ہے. فزیکل پریزنس کو اور فزیکلٹی کو اگنور نہیں کیا گیا. بالکل صحیح. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری روحانیت کے راستے میں ہماری فزیکلٹی رکاوٹ بن سکتی ہے. اچھا. دیکھیے نا، اگر کوئی شخص بیمار ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا. جی. کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہے تو روزہ بھی نہیں رکھ سکے گا. صحیح ہے. اسی طرح حج پہ بھی نہیں جا سکتے اگر آپ جو ہے آپ فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہیں. بالکل صحیح. تو فزیکلٹی جو ہے یا تو آپ کے روحانیت میں ہیلپ کرتی ہے، فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اچھا. اور یا پھر اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو روزہ ایسی چیز ہے جو آپ کی فزیکلٹی کو ہر پوائنٹ آف ویو سے اسٹرینتھن کرتا ہے، انٹلیکچولی بھی، ایموشنلی بھی اور بیہیویئرلی. صحیح. کیونکہ زیادہ تر جو بیماریاں ہیں ان کا تعلق امیون سسٹم کے خراب ہو جانے سے ہے. زیادہ تر بیماریاں، اور کیسے ہماری باڈی اندر سے جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتی ہے میل فنکشننگ کو. تو روزے کے ذریعے سے وہ ساری کی ساری جو میل فنکشننگ ہے اور وہ امیونٹی ہے اس کو بہتر کر دیتی ہے اور میل فنکشننگ کو ٹھیک کر دیتی ہے. کیونکہ وہ آپ کے جو انہضام کا سسٹم ہے، گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹس ہیں، ان کے اندر جو ہے اس کو ریسٹ بھی دے دیتی ہے، اس کو جو ہے اسٹور بھی کر دیتی ہے اور ڈی ٹاکسیفائی بھی کر دیتی ہے. یہ تین چیزیں ہیں. اچھا. یعنی ریسٹ دینے کا مطلب ہے کہ چونکہ ہم مسلسل کھاتے پیتے رہتے ہیں، صحیح، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو آرام مل گیا کہ ہم نے کام نہیں کرنا. صحیح. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ریسٹور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیلز جو دوبارہ بنیں گے، نئے بنیں گے، تو وہ نئے سیلز جب بنیں گے تو ان کے اوپر فوراً برڈن نہیں آئے گا. ہمارے جو ٹیسٹ برڈز ہیں جی، جن سے ہمیں کھانے کی ایڈکشنز ہو جاتی ہیں کہ ہم مختلف چیزیں ہم کھانا چاہتے ہیں، تو وہ ٹیسٹ برڈز کے سیلز جو ہیں وہ ریسٹور ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک ایسا موقع ہے، میں اسے کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ایک اپرچونٹی ملتی ہے ہر سال مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی فزیکلٹی کو اس طرف لے آئیں کہ انہیں دوائیوں اور ڈاکٹروں کی ضرورت نہ رہے. اچھا. اور منیمم ضرورت رہے. صحیح. کیونکہ یہ، لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی چیز ٹیکنالوجی ہے تو پھر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی یہ صرف نہیں ہے کہ بات کہ آپ کے ہاتھ میں اگر فرض کیجئے سیل فون آ جائے اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ کون سا بٹن دبانا ہے یا ایپ کو کیسے استعمال کرنا ہے، بالکل صحیح، تو اس سیل فون کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے. تو اسی طرح آپ نے صبح سے شام تک بھوکا اپنے آپ کو رکھا ہے، جی، تو صرف یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سحر کیسے کرتے ہیں، افطار کیسے کرتے ہیں، اور اپنا دن کیسے گزارتے ہیں۔ تو روزے کی ٹیکنالوجی کو استعمال کے جو ہم فوائد سنتے ہیں، جتنے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے بہت زیادہ آپ کو فزیکلی، جسمانی طور پر صحت مل سکتی ہے، تو وہ اسی صورت میں مل سکتی ہے جب آپ اس کو صحیح طور پر استعمال کریں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ صحیح طور پہ روزہ رکھنا، یہ ہمیشہ کی ایک بحث ہے ہمارے ہاں، اکثر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے مختلف گروپ آف پیپل میں۔ کچھ لوگ اس پہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ جی جناب آپ نے جو ہے وہ سحری میں کچھ نہیں کھایا اور آپ نے روزہ رکھ لیا، یا آپ پورا دن سوئے رہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ بس افطاری سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے آپ نے افطاری کر لی۔ لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں کی طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جیسے ہمارے دین میں بھی آیا کہ روزے میں سونا بھی جو ہے وہ بھی عبادت ہے، تو پھر کس طرح ہم مثلا اس چیز کو ایک سالڈ پوائنٹ پہ لا سکتے ہیں کہ نہیں جناب آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کا روزے کا فائدہ نہیں ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ سونے کے لیے تو رات ہے، صحیح، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی نیپ لے لیں درمیان میں، ٹھیک ہے جی، آپ دن کو سونے کے لیے استعمال نہ کریں۔ اور بیسیکلی یہ ہے کہ امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے اگر آپ رات کے پہلے حصے میں نہیں سوتے۔ عجب۔ تو یہ ہے کہ آئیڈیل جو رمضان کا گزارنا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ کریں کہ آپ رات کے سونے کو ریسٹور کریں۔ اچھا، آپ رات کو قیام اللیل کریں۔ آپ نے اگر فرض کیجئے تہجد پڑھنی ہے یا تراویح پڑھنی ہے تو کوشش کریں صبح فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں بجائے عشاء کے بعد پڑھنے کے۔ آج کل خاص طور پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ آسانی مل گئی ہے جی۔ تو ایک تو یہ کہ سونے کا یہ نہیں ہے کہ سارا دن سو کے گزارا جائے، اس سے آپ دن میں آپ 14 گھنٹے بھی سوئیں تو آپ کی باڈی کا امیون سسٹم ریسٹور نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے جی کہ سحری کھانا اور افطار کرنا، ان دو ٹائمز پہ روزے کے سارے فوائد سیکریفائس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سحری اور افطار کے وقت، سحری کے وقت بعض لوگ دونوں ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بھر لیا اور پھر اس کے بعد سو گئے۔ سونے اور کھانے کے درمیان 2 گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے سحری کی ہے اور اشراق تک آپ جاگے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی 2 آورز ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے، پھر اس کے بعد سو سکتے ہیں۔ صحیح ہے، تو فوراً سونے سے وہ آپ کو روزے کا جو جسمانی فائدہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح جو افطار کا وقت ہے وہ تو ایسا ٹائم ہے کہ جو صحیح معنوں میں روزے کو کہتے ہیں افطار کی قربان گاہ میں قربان کرنے والی بات ہے۔ اچھا، آپ جو نارمل ایک عام آدمی کھانا کھاتا ہے، ایوریج آدمی جو کھانا کھاتا ہے اس کو آپ کھائیے، بس دیٹس اٹ۔ صحیح ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ روحانیت کے راستے میں خود سب سے بڑے رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ اچھا، صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ تو بتا دیا، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو سحری میں کچھ نہیں کھاتے، تو ان کے لیے کیا میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سحری ایک قسم کا بریک فاسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کو ہماری عام کھانے پینے سے زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا عام دنوں میں ہم صبح کی نماز کے بعد کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، سحری میں ہم صبح کی نماز سے پہلے کھاتے ہیں، اور مغرب کا کھانا ویسے ہی جیسے مغرب کے وقت کھاتے ہیں، دیٹس اٹ۔ بالکل صحیح۔ باقی ان بٹوین آپ وہ کر لیتے ہیں۔ تو جہاں تک سحری نہ کھانے کی بات ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ رات کو بہت زیادہ کھاتے رہتے ہیں رمضان کے بعد، یعنی افطار کے بعد، تو اس کی وجہ سے صبح انہیں بھوک نہیں لگتی۔ بالکل صحیح۔ لیکن صبح کا کھانا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور میں اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں رمضان میں بہت پروگرامز ہوتے ہیں، کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس زمانے میں کس طرح افطار کرتے تھے اور کس طرح سحری کھاتے تھے، ان کا کھانے کا کانٹینٹ کیا تھا۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس سیشن کے ذریعے سے عوام کو چاہیے کہ جا کے اپنے علماء سے پوچھیں کہ وہ کھاتے کیا تھے، کیونکہ باقی سنتوں کی تو بڑی پابندی ہوتی ہے، لیکن وہ کھانے میں کیا چیز کھاتے تھے اس کی ذرا پابندی کریں، ضروری ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی عرض کیجیے گا کہ کچھ لوگوں کی رمضان میں روٹین یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جناب رات کو نہ سونا سحری تک، اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی سحری کے ٹائم پہ اٹھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر سحری کھا کے پھر اس کے بعد سو جانا، اس روٹین کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟
نہیں جی، یہ وہی آپ کے لیے جو ہے جی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. اچھا. آپ آرام سے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیے. ٹھیک ہے. اور صبح کے وقت اٹھیے. اگر صبح کا اٹھنا آپ کو گراں گزرتا ہے تو دیکھیے یہی تو پھر ثواب بھی تو اسی کے برابر ہے نا جی. صحیح کہ ہے. جو آپ کو سیکریفائس کرنا پڑ رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ صبح کا اٹھنا جو ہے وہ ان اچھی عادتوں میں سے ہے. یہ جو بات ہے نا جی کہ رمضان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے رات کے اس وقت کھانا ہے اور اس وقت سونا ہے. صحیح. رمضان اصل میں ایک اور بہت بڑی ہیلپ کر سکتا ہے ہماری، اور وہ ہے ہمیں عادتوں سے چھٹکارا دلوا سکتا ہے. صحیح ہے. دیکھیے عادتوں سے چھٹکارا کیوں ہم حاصل نہیں کر سکتے عام دنوں میں؟ اس لیے کہ رمضان میں وہ ہارمونز انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں آپ 3-4 روزوں کے بعد، کہ جس کے بعد ایک خاص قسم کا سکون ملتا ہے. صحیح. عام طور پہ ہماری جو ہیبٹس ہیں وہ اس لیے جنم دیتی ہیں کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے اپنے برین کو انڈورفنز دلانے کی، اور اس کی وجہ سے ہم کھاتے پیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری بہت ساری ایڈکشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری جو ہیبٹس ہیں، اور ان میں سے ایک ہیبٹ یہ بھی ہے سونے کی غلط ہیبٹس. تو یہ ساری کی ساری چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں اگر آپ تھوڑی سی کوشش کر لیں صحیح کہ اس میں جو اینڈ پوائنٹس ہیں وہ ہمیں کسی طرح حاصل ہو جائیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سننے میں آتا ہے کہ اکثر ہیلتھ پروفیشنل سے بھی سنتے ہیں کہ جی روزے کی وجہ سے ہمارے بدن کا امیون سسٹم سٹرانگ ہو جاتا ہے. تو یہ آیا ہوتا ہے اس طرح، اور کیا اس کے پیچھے کیا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ بالکل جی. امیون سسٹم جو ہے اس کے ویک ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جی. امیون سسٹم کے ویک ہونے کی وجہ اچانک بلڈ میں بہت زیادہ شوگر کا ہونا ہے. کیونکہ ہم سارا دن کھاتے رہتے ہیں، آج کل ہر چیز موجود ہے. جی. تو وہ شوگر جب ہمارے باڈی کے اندر بلڈ کے اندر تیزی سے داخل ہوتی رہتی ہے ہمارے نظام کے راستے سے، تو اس کی وجہ سے باڈی میں ایڈرینالین اور کارٹیسول کی مقدار بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ ہارمونز ہیں جو سٹریس آکسیڈیشن انجری کاز کرتے ہیں، یعنی امیون سسٹم کو ویک کرتے ہیں. اچھا. تو روزہ اگر ہم صحیح طریقے سے رکھ لیں، یعنی صبح جیسے نارملی بریک فاسٹ کرتے ہیں وہ کریں، اور شام کو جیسے ہم ایک ایوریج آدمی عام چیزیں کھا سکتا ہے وہ کھائیں، اور اپنے آپ کو اوور لوڈ نہ کریں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ گھنٹے 15 سے 16 گھنٹے جو ہیں وہ ایسے گزریں گے جس میں بالکل ہی گلوکوز نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی بہت زیادہ گلوکوز نہیں ہے. یہ جو دودھ میں روح افزا ڈال کے یا کوئی اور میٹھی چیز شربت ڈال کے کھانے کا جو رواج ہے، جس سے گلوکوز وہ سارا دن جو ہم نے گلوکوز سے شوگر سے ایوائڈ کیا ہے، جی وہ ہم جو ہے رمضان کے آخری دن کے وقت جو ہے سارا اس کو انڈو کر دیتے ہیں. اچھا. تو امیون سسٹم اس وقت ٹھیک ہوگا جب آپ کا سونا ٹھیک ہوگا، اور آپ کے بلڈ کے اندر گلوکوز کی مقدار جو ہے وہ ایک خاص لیول سے زیادہ اوپر نہ جائے. زبردست. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت ہی اہم نکات جن پہ اکثر کنفیوژن رہتی ہے اور ڈیبیٹ ہوتی ہے، لیکن کوئی سالڈ آنسر، کوئی جو سائنٹیفک آنسر ہے وہ نہیں ملتا. لیکن آج آپ نے بڑے واضح الفاظ میں چیزوں کو بتا دیا، ہمارے ناظرین کو بتا دیا کہ جو بھی کام کیا جائے اس کو اگر صحیح طریقے سے انجام دیا جائے گا تو اس کا بینیفٹ ہوگا. لیکن اگر صرف ہم بھوکا رہیں گے اور رات کو جاگنا اور صبح سونا تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے، ایون یعنی نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں USA سے جوائن کیا، ٹائم دیا. آپ کلینک میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر بھی آپ نے ہماری پاکستانی عوام کے لیے تاکہ ان کو جو ہے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جا سکے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر نصر شاہد کی. ڈاکٹر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کولمبیا یونیورسٹی میں، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے انداز میں کچھ اہم نکات جن پہ ہماری جو ہے وہ اکثر بحث ہوتی رہتی ہے ان کو واضح کیا. ایک تو رات کے سونے کا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی اگر آپ کو صبح اٹھنے میں تھوڑا مشکل ہوتی ہے تو آپ عشاء کے بعد جلدی سونے کی کوشش کریں. اور بہت سے ڈاکٹر حضرات، دوسرے ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ جی جو پہلا حصہ ہے رات کا اس میں سونا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ایون کچھ ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جی 80% جو آپ کی نیند ہے وہ اس ٹائم پہ پوری ہوتی ہے، اور امیون سسٹم سے بھی اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس ٹائم پہ اچھی نیند کریں گے تو آپ کا امیون سسٹم بھی اسٹرانگ ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے ہم اگر روزہ رکھیں گے تو ہمارا روزہ اچھا گزرے گا، اس کا فائدہ بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں یہاں پر، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ اللہ رحم
ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ اس سے قبل ایک نظر ڈال دیتے ہیں آج کے افطار ٹائمنگز پر۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ۔ جی ناظرین، پاکستان کے مختلف شہروں میں فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ کے مطابق آج افطار کے اوقات کیا ہیں، ان پر آپ نے نظر ڈالی، اور اب ہم علی برادران سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت نچھاور کریں۔ حاضر ہے نصیرہ کا، حاضر ہے نصیرہ کا، کچھ بھی عنایت ہو، حاضر ہے نصیرہ کا، کچھ بھی عنایت ہو، صدقے تیرے گنبد پر، صدقے تیرے گنبد پر، قربان مدینے کے سلطانوں کے سلطان ہیں، سلطانوں کے سلطان ہیں، سلطان مدینے کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ گفتگو کا سلسلہ اب آگے بڑھاتے ہیں اتنے خوبصورت کلام اور نعت کے بعد۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، جب ہم اسلامی تہذیب و ثقافت کی بات کرتے ہیں، اسے ماہ مبارک رمضان سے، پھر عید سے، پھر ماہ محرم سے اور دیگر مناسبتوں سے جوڑتے ہیں،
تو اس تہذیب کی ایک برتری یہ بھی نظر آتی ہے کہ یہ انسان کی مادی اور روحانی دونوں ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ اگر آپ خالصتاً اس دنیاوی حوالے سے دیکھیں تو جو رمضان میں ایک رونق ہوتی ہے سحر کے وقت، افطار کے وقت، جس طرح سے خاندان، عزیز، دوست، اور آج کل بے شک لاک ڈاؤن ہے لیکن لوگ اپنی فیملیز میں بیٹھ کے، تو وہ ایک جو مسرت اپنوں سے مل کے، اور پھر غذا کا اہتمام، اچھے کھانوں کا، اچھی افطاری کا اہتمام، تو یہ ایک وہ مادی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، اور اس کو جب روحانیت سے ہم ملاتے ہیں تو وہ افطار کے وقت تو جو خدا نے کہا کہ میں خود صلہ ہوں اس روزے کا، اور جو ہمیں نصیب ہوتی ہے اس وقت خوشی اور روحانی طمانینت، تو یہ میرا خیال ہے اور کسی تہذیب میں اس طریقے سے نہیں ہمیں نظر آتی۔ یقیناً ماہ مقدس جب آتا ہے تو ہر دل خوش ہوتا ہے، ہر روح تازہ ہو جاتی ہے، اور ہر شخص محسوس کرتا ہے جیسے میں واقعی اپنے رب کے قریب جا رہا ہوں۔ بالکل۔ اور جہاں بازار کی بات ہے وہاں تو 100 کی چیز 400 میں بھی بک رہی ہوتی ہے، اور تاجروں کی چاندی ہوتی ہے بظاہر۔ پرانا تاجر تھا وہ کہتا تھا ہم 11 مہینے کماتے ہیں اور 1 مہینہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آج کا تاجر کہتا ہے ہم 1 مہینہ کماتے ہیں اور 11 مہینے خرچ کرتے ہیں، تو فرق بہت سارا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے رزق کو وسعت دیتا ہے۔ جب ہم تہذیب اور کلچر کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے کہ اگر یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ سین حضرت عبد المطلب کی رسم و رواج کا نام اسلام ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک پوری داستان ہے۔ مطلب یہ کہ عکاظ کے میلے میں جب سارے قبائل آ کر بے حیائی، فحاشی اور طوفان بدتمیزی مچا رہے ہوتے تھے، تو بنو ہاشم کے کیمپ کا نام صلح بین الناس، انسانوں کے درمیان صلح کرانے والے یہ لوگ ہیں۔ اصل میں وہ نیچرل دین جو دین ابراہیمی تھا وہ چل رہا تھا نا، تو اس میں بہت سے لوگ تھے دین ابراہیمی میں۔ جی پھر وہیں حضرت ابو طالب عبد المطلب کے گھر کے اندر باقاعدہ خون بہا کا ایک قانون موجود تھا، وہی اسلام نے اس کے اوپر پھر عمل درآمد کیا۔ صحیح۔ اسی گھر کے اندر غریب پروری موجود تھی، یتیم مسکین بچے وہاں پرورش پا رہے تھے، اسلام نے اس کو پسند کیا۔ کعبہ کا متولی اسی گھر کے اندر موجود ہے، اور اس رسم کو اسلام نے بعد میں بھی پسند کیا۔ بالکل۔ تو اسلام کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ حضرت عبد المطلب میں پورے عروج پہ موجود تھی، حضرت ابو طالب میں پورے عروج پہ موجود تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ کفار جن کی گردنیں آج جھک چکی ہیں، جن کے سبب رسول اللہ نے ہجرت کی تھی، آج جب حضور نے فرمایا ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں، تو انہوں نے کہا وہ جو آپ کے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، وہ رحیم تھے، آپ بھی رحم کریں، وہ کریم تھے، آپ بھی کرم کریں۔ تو وہ ایک تہذیب چلی آ رہی تھی ذات پیغمبر کے خاندان کے اندر بھی، جس کہا جاتا ہے کہ ایک شخصیت بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، تو چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہراً تربیت حضرت ابو طالب نے کی ہے، تو یہ راز ہیں حضرت ابو طالب کے، اور حضرت ابو طالب راز ہیں حضرت عبد المطلب کے۔ یہ تسلسل وہ ہے جو کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی جو تربیت تھی وہ چلتی چلتی حضرت عبد المطلب حضرت ابو طالب سے ہوتی ہوئی ذات پیغمبر میں جمع ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہوتی ہے تو آپ اعلان فرماتے ہیں کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، تمہارے کردار کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ مادی دنیا میں تو اس جسم کو سنوارنے کے لیے پورا زور لگایا جاتا ہے، لیکن حضور آئینے کے سامنے بھی جب کھڑے ہوتے تو آپ دعا کرتے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میرا ظاہر بڑا خوبصورت بنایا ہے، میرے اخلاق اور کردار کو بھی حسین کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی جناب مولانا حیدر علوی صاحب نے، جناب مولانا سید اسد رضا صاحب بخاری۔ جب ہم کیونکہ کلچر اور تہذیب اور اسلامی تہذیب کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے، تو یہ روزہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں خود خداوند قدوس نے یہ بتایا کہ یہ دوسری قوموں میں بھی رہا ہے، یعنی جو ایک دوسری قوموں کا دینی کلچر اور دینی تہذیب تھی، روزہ ان کا ایک لازمی جزو رہا ہے، اور جب قرآن نے یہ بات کہہ دی تو ظاہر ہے ہم نے ہر حال میں ماننی ہے۔ اس کے ثبوت کے طور پہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو دیگر مذاہب ہیں ان میں کسی نہ کسی صورت میں روزہ موجود ہے۔ جی یہ فرمائے قبلکم لعلکم تتقون، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ یہ چونکہ الہی تعلیمات کا حصہ ہے تو ہم نے ذکر کیا کہ روزہ جو ہے یہ ایک مدرسہ ہے، ایک دانشگاہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کی تہذیب ہوتی ہے۔ بہت خوب۔ اور اسلام کے اعتبار سے جب آپ کسی انسان کے سامنے آتے ہیں تو 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ مسلمان ہوگا، یا کافر ہوگا،
یا منافق ہوگا. منافق لوگ تو معمولاً وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہوتی ہے. بالکل درست. البتہ کافر حضرات کے لیے مومن کے کردار کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو کہنے سے پہلے اعمال سے مومن کے اعمال ایسے ہوں کہ جن کو دیکھ کر وہ اسلام کو سمجھے کہ اسلام کیا ہے. یہی چیز طلب کی گئی ہے مرد مومن سے کہ اس کے پیش نظر خداوند تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہو. جب امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ اسلام کا کیا معنی ہے تو آپ نے فرمایا کہ الاسلام ہوا تسلیم. اسلام تسلیم کا نام ہے. تسلیم یعنی سپردگی. یعنی جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو اپنے مولا کے سپرد کر دیا. اب اس کے بعد آپ کی اپنی رائے کوئی نہیں. آپ رضا جوئی کے راستے پر چلیں. اور رضا جوئی کے راستے پر کیسے چلیں؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا فرمان موجود ہے کہ من نسب نفسہ للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ فلیکن تادیبہ بسیرتہ قبل تادیبہ بلسانہ. جو آدمی اپنے آپ کو لوگوں کی رہنمائی کے مقام پہ منسوب کرتا ہے، نصب کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اصلاح کے عمل کو اپنی ذات سے شروع کرے. فلیکن تادیبہ بسیرتہ قبل تادیبہ بلسانہ. اس کی زبان سے پہلے اس کا کردار وہ اس کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کر لوگوں کے سامنے آئے. اور فلیکن تادیبہ بسیرتہ قبل تادیبہ بلسانہ، اس کی سیرت اس کی ترجمان بن جائے. اسلام یہ چیز ہے کہ انسان کی نگاہ مرضی مولا پہ رہے، اور اس راستے میں روزے سے زیادہ بہتر کوئی اور عبادت نہیں نظر آتی کہ انسان صبح سے لے کے شام تک وہ تمام چیزیں جو اس کے لیے حلال تھیں اب ان کو استعمال نہیں کر رہا. تو کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ خالق کائنات کی رضا اس میں ہے. تو اب جب رضا اس میں ہے تو اس سے پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ اس کی مرضی سے پی رہے ہیں، اس کی اجازت سے پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ روزے کے بہت سارے پہلو ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ روزہ یہ بھی بتاتا ہے کہ سورہ دہر کی طرف آدمی توجہ کرے کہ اذیت دینے کے لیے کسی کو ہم کچھ دیتے ہیں، یا اذیت کا سامان کرتے ہیں، یا اپنی نمائش کرتے ہیں. جہاں اپنی شخصیت کی نمائش کی وہاں پر وہ جو کچھ آپ دے رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے بھی گیا، اور اس کا کوئی اجر بھی آپ کو نہیں ملے گا. بہت صحیح. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو جو ہوتا ہے تصویریں چھپتی ہیں وہ اپنے گھر سے بھی نہیں دیتے بھی یعنی ملک کے خزانے سے ہیں، لیکن اس کے باوجود تصویر کھنچوا کے اور وہ جس کو دیا گیا ہے اس کی تذلیل کر کے تو پھر یہ کام ہوتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اہل بیت اطہار کا جب بار بار ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ اس مدرسہ کے اساتذہ میں سے ہیں. آپ ان کی طرف نگاہ کریں تو آپ کو وہ بڑی مشہور چیز ہے کہ 7 محرم کو خیمے ہٹا دیے گئے دریائے فرات سے. تو اس وقت بنی ہاشم کے جوانوں نے جنگ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ مولا کی طرف سے اجازت نہیں ملی. اور اس وقت فوج بھی کم تھی کیونکہ 10 محرم تک پہ ہم لشکر آتے رہے، اور ہاشمی جوان بھی تر و تازہ تھے. اس وقت وہ حملہ کرتے تو بڑی اچھی طریقے سے وہ خیمے اکھاڑنے والوں کو وہاں سے مار کے بھگا سکتے تھے، لیکن نہیں ایسا کیا. تو اس میں پھر ایک شخصیت آتی ہے، بس 2 جملے اس کے لیے، حضرت عباس علمدار کی، کہ جن کو ہم شہنشاہ وفا کے طور پر دیکھتے ہیں. تو بڑا اچھا کسی نے شعر کہا کہ غازی نے کہا نہر سے خیموں کو ہٹا کر، غازی نے کہا نہر سے خیموں کو ہٹا کر، اس دل کا کہا اور ہے آقا کا کہا اور. سبحان اللہ. اپنے آپ کو پابند مرضی مولا کر لینا، یہ اس مدرسے کی خصوصیت ہے. یہ دانشگاہ ہے، یہ روزہ ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب، بات چل رہی ہے ثقافت کی رنگا رنگی بھی اور ثقافت کی جامعیت بھی. آپ نے جب بڑے خوبصورت انداز میں ثقافت اور تہذیب کی تعریف کرتے ہوئے اپنی پچھلی گفتگو میں پھر اس تہذیب کو جہاں ایک اجتماع سے جوڑا تو اجتماع سے ہوتے ہوئے تہذیب نفس پر آپ آئے. یعنی اسلام جہاں اجتماع کی تہذیب اور ثقافت کی بات کرتا ہے وہاں تہذیب نفس کی بھی بات کرتا ہے. یہ دراصل گویا یہی بات ہوگی کہ جہاں مادیت کی بات، کیونکہ اس دنیا میں ہم وارد ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اس کے ساتھ روحانیت اور وہ عالمگیریت جو ہے کائناتی، اس کی بھی بات ہوتی ہے، اور ساتھ ہی تہذیب نفس. اصل بات یہ ہے کہ ہم
اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے، ٹکڑیوں میں بانٹ کے، اور پھر ہر ایک حصے کے حوالے سے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید یہی ایک مکمل حصہ ہے، اور بلکہ ایک مکمل ذات ہے، حالانکہ وہ محض ایک جز ہوا کرتا ہے۔ تمام انسانی زندگی اور تمام حیوانی زندگی، اور خاص طور پر ہم چونکہ انسانوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس کا تعلق تو بدن کے ساتھ ساتھ اس کی روح سے، اس کے نفس سے ویسے ہی جڑا ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے جب بھی آپ بدن کی بات کریں گے تو نفس کی بات خود بخود ہوگی، آئے گی، بالکل۔ اور نفس کی بات کریں گے تو لازماً بدن اس کا حصہ بنے گا۔ آپ نے بھی اپنے گفتگو میں اس بات کو دہرایا، اور باقی ہمارے جو اساتذہ ہیں اور علماء ہیں انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ مجھے ایک چھوٹا سا بنیادی نقطہ سمجھ میں آیا کہ اسلامی جو تہذیب اور ثقافت ہے یہ فطرت کے مطابق جینے کا نام ہے۔ واہ، بہت خوب۔ فطرت کے مطابق جینے کا نام ہے۔ ماشاءاللہ۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فطرت کے مطابق جی رہے ہیں اور وہ الفاطر کے بارے میں کچھ نہ جانیں تو ان کا دعویٰ باطل ہے۔ بہت خوبصورت بات۔ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، نہ انہوں نے فطرت کو سمجھا اور نہ فطرت کے ضابطوں کو سمجھا۔ بالکل صحیح۔ انہوں نے فطرت کے صرف ظاہری چند مظاہر کو جان لیا اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے فطرت کو سمجھ لیا ہے۔ جی ہاں۔ حالانکہ فطرت کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو الفاطر کے بارے میں جانتا ہو، جس نے الفاطر جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس نے فطرت کو تخلیق کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ جب تک وہ اس کے بارے میں نہیں جانتا، یہ الگ بات ہے کہ اس الفاطر کو جاننے کے لیے فطرت راستہ مہیا کرتی ہے۔ فطرت اس کا ایک وسیلہ ہے، اور الفاطر کے ذریعے سے ہم فطرت کو پہچانتے ہیں اور اس کے اسرار کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے اشیاء کی نہیں بلکہ اشیاء کی حقیقت کا علم عطا فرما۔ بے شک بے شک۔ تو اشیاء کی حقیقت کا علم حاصل کرنا، یہ در حقیقت فطرت کے ان مقاصد کو جاننا ہے جس کے مطابق انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اب میں اس کو روزے کے ساتھ اور رمضان کے ساتھ جوڑتے ہوئے تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے آسان بناتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے فطرت میں زندگی کو قائم رکھنے کے لیے جو جو اصول اور ضابطے بنائے ان کا بس جائزہ لینا شروع کر دیں۔ جہاں وہ ضابطہ ٹوٹا وہاں زندگی بے چین ہو گئی، اور ہم نے بھی ان ضابطوں کو جہاں جہاں توڑا ہمیں یقیناً اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اس کی جو صفات ہیں، اس کی ایک صفت ہے کہ وہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ رمضان ہمیں ایک ایسی تہذیب سکھاتا ہے کہ جس میں نیند کو قابو کر کے کہا جاتا ہے کہ ابھی تمہارے سونے کو جی تو چاہ رہا ہے، لیکن کم سونا بھی خود انسان کے لیے ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے اور تقویت کا باعث ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم اگرچہ میں اپنی ذات کے طور پر اس پر عمل اس طرح سے نہیں کر پاتا، لیکن جو اصول ہے وہ تو جاننا چاہیے، ہو سکتا ہے سننے والا بتانے والے سے زیادہ بہتر عمل کر پائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ رات کا آدھا پہر یا آدھی رات سے زیادہ اٹھا کریں اور اپنے اللہ کی جو تسبیح و تمجید ہے وہ بیان کیا کریں۔ کیوں؟ کیا محض اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا مقصد ہے؟ نہیں، مقصد یہ بتایا گیا کہ اے میرے محبوب، چونکہ آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری نبھانی ہے اور اس کو سنبھالنا ہے، تو اس بڑی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ کو توانائی کی اور قوت کی ضرورت ہے۔ اور قوت کہاں سے مل رہی ہے؟ رات کی بیداری سے مل رہی ہے۔ جس کو رات کی بیداری کی یہ نعمت میسر نہیں ہے وہ بڑا کام نہیں کر سکتا، وہ دنیا میں کوئی عظیم اور عظیمت والا کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے مسلمان معاشروں میں یہ باقاعدہ ایک تہذیب کا اور ثقافت کا حصہ بنا دیا گیا کہ مسلمان معاشروں میں رات کے پچھلے پہر ایک بڑی آبادی ایسی ہوتی ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا بزرگ بالکل جو بیدار ہو کر اللہ کے حضور سربسجود ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پورے گھر کے لیے ایک حصار کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی دعائیں سب کے لیے برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہیں۔ تو اس بات کو اختیار کرنا
اللہ تعالیٰ تو سرے سے کھاتا ہی نہیں ہے نا، اس کی تو حاجت ہی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے اس رنگ میں سے ایک رنگ رمضان میں ہمیں اسے کھایا کہ تم بھی کم کھایا کرو، کم پیا کرو، کبھی بھوک بھی برداشت کر لیا کرو۔ اس بھوک کے برداشت کرنے میں در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس رنگ کا ایک حصہ ایک مومن وصول کرتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کی بنیاد پر اس کے اندر ایک صبر کا، برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً اس کی وجہ سے جہاں اس کی صحت اچھی ہوتی ہے وہاں اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ واہ کیا خوبصورت گفتگو علماء کرام ہمارے فرما رہے ہیں۔ کاش کہ یہ بار ہمارے دلوں میں تو بات اتر رہی ہے، کاش اس پر عمل بھی انشاءاللہ اگر کوشش کریں گے تو یقیناً عمل بھی کر سکیں گے۔ ناظرین بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ گفتگو کا خوبصورت سلسلہ جاری ہے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل ایک نظر ڈال لیتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ کے مطابق آج افطار کی ٹائمنگز پر۔ مرحبا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ۔ اب ہم گفتگو کی جانب بڑھیں گے۔ جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب، بہت اچھی گفتگو آپ علماء کرام موضوع پر رہتے ہوئے کہ ماہ مبارک رمضان اور روزے کے دوران اور خود اسلامی تعلیمات کتنی خوبصورت انسانی تہذیب اور ثقافت پیدا کرتی ہیں۔ اب جناب مولانا حیدر علوی صاحب، تھوڑا سا گفتگو کی ڈائریکشن یا اس کا پہلو میں بدلنا چاہتا ہوں، اور ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ ایک تو ہے جو موجودہ تہذیب اور ثقافت ہے اور جو ایک اسلامی سرچشمے ہی سے پھوٹی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ماہ مبارک رمضان اور روزہ ایکچولی کون کون سے فیکٹرز، عوامل اور تہذیب کی کون سے بنیادی خد و خال ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی، آپ سے اور پھر باقی علماء کرام سے بھی پوچھیں گے۔ کہ سب سے پہلے تو ماہ مقدس رمضان المبارک ہماری فطرت کو پاک کرتا ہے، نیچر کو، اس انداز سے کہ ایک ایسی خفیہ اور پوشیدہ عبادت ہے، ہمارے کوئی لیبل نہیں لگا ہوا کہ یہ روزے دار ہے، دن بھر عبادت میں ہے لیکن کوئی پہچان نہیں سکتا انسانوں کے اندر۔ اس نے روزے کا آغاز تب کیا جب اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور اس نے کھانا تب ہے جب اندھیرا چھا جائے۔ دن بھر روشنی میں ہے لیکن وہ کسی کو بتا نہیں سکتا کہ بھئی میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، میں کس شدت پیاس سے گزر رہا ہوں، نہ ہی اس کے اوپر کوئی لیبل لگا ہوا ہے۔ یہ پوشیدہ اور خفیہ عبادت ہے جو انسان کی روح کے تار چھیڑتی ہے اور انسان کو باطن کی دنیا میں خدا سے جوڑتی ہے، اور وہ انسان حقیقت میں پاک اور صاف ہوتا ہے، اس کا نفس تہذیب پاتا ہے جب وہ تنہائی میں بیٹھا ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ کوئی فرد واحد بھی پاس نہیں ہے، اور گھر میں سب کچھ موجود ہے،
اور آج اس کا نفس کہہ رہا ہے کہ پانی پی لے، آج اس کا نفس کہہ رہا ہے کھانا کھا لے، لیکن اس کو یہ احساس ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بعض ہمارے جو، کیونکہ کہا جاتا ہے بچے دین فطرت پہ ہوتے ہیں، بعض بچوں کو جب روزہ رکھوایا جائے نا اور تنہائی میں ماں لے کر جاتی ہے بیٹا کھا لے، تو بچہ کہتا ہے ماں جس کے لیے رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا، سب سے مجھے چھپا لیا، روزہ بہت مضبوط تہذیب پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، وہ انسان کو اتنا طاقتور بنا دیتی ہے یہ کیفیت کہ انسان کو یہ لگتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 2-3 چیزیں اختیار کر لو، تو کر لو گناہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کیا؟ کہا جب گناہ کا ارادہ کرو تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ وہ کہتا ہے حضرت میں جہاں بھی جو رزق جس کو بھی دیکھتا ہوں وہ اللہ کا ہی ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر یہ کہ جب گناہ کا ارادہ ہو تو کم از کم اتنا کر لو کہ وہاں جا کر کرو جہاں وہ نہ دیکھ رہا ہو، تو وہ تو اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اتنا کر لو کہ جب گناہ کا ارادہ کر لو تو پھر اس کی ریاست سے باہر نکل جاؤ، اس کی حکومت سے باہر نکل جاؤ۔ کہتا ہے حضرت یہ بھی ممکن نہیں ہے، وہ تو مالک الملک ہے، وہ تو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ آپ نے فرمایا پھر حیا نہیں آتی اسی کا کھا کر، اسی کی بغاوت، اسی کی سلطنت میں رہتے ہوئے، اسی کی دیے ہوئے رزق میں سے، اسی کی دی ہوئی، اور جہاں اس کی نظروں کے سامنے بندے میں تھوڑا احساس تو ہوتا ہے، حیا تو ہوتا ہے۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا نا کہ الحیاء من الایمان، تو حیا کا طلب صرف بندے کا بندے سے نہیں ہے، بندے کا خدا سے بھی ہے، بندے کا رسول سے بھی ہے، بندے کا اپنی ذات سے بھی ہے۔ یہ حیا ہی ہے جو انسان اسلامی تہذیب کو اور اسلامی تمدن کو نہ صرف یہ کہ بنیادیں فراہم کرتی ہے بلکہ اس کو پروان بھی چڑھاتی ہے۔ ایک بیٹا ہے تو اس کو بھی حیا ہے اپنے باپ کا، وہ ایسے معمولات اپنے باپ کے سامنے لہجہ نہیں اپناتا ہے، لباس نہیں پہنتا ہے، ایسے بیٹھتا نہیں ہے کہ جو میرا باپ ناپسند کرتا ہو۔ تو ایک مومن اس مہینے میں سوچتا ہے تنہائی میں جو میسر آتی ہے اس کو ایک پوشیدہ عبادت کے صدقے کہ جب میں باپ کے لیے اتنی تہذیب اختیار کر سکتا ہوں تو وہ رب جس نے مجھے پیدا کی ہے، پھر صدائے دل نواز آتی ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب میرے اللہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا اسد رضا بخاری صاحب، اسلام کی ایک خصوصیت جو مجھے باقی ادیان پر بھاری نظر آتی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ کچھ تحریفیں وغیرہ بھی ہوئیں، کہ یہ بندے اور انسان کا تعلق، یعنی ایک فرد اور اپنے رب کا تعلق اس کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور بندوں کا بندوں سے تعلق بھی مضبوط کرتا ہے۔ یعنی بندوں کا بندوں سے جو تعلق ہے وہ حائل نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ہو جاتا ہے بندوں کے خدا سے تعلق میں۔ وہ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں فل سوئنگ پہ نظر آتا ہے کہ بندے کا خدا سے تعلق ہے کہ کوئی نہیں ہے، دیکھ نہیں رہا، لیکن وہ نہ کچھ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ ایسے عمل کر رہا ہے کہ جس سے روزے کا ٹوٹنا تو دور کی بات ہے، جو روزے کے دوران ناپسندیدہ ہیں وہ کام بھی نہیں کر رہا۔ لیکن ساتھ ہی یہ تشویق ہے کہ جس نے اپنے مومن بھائی کو ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی افطار کرائی، تو ظاہر ہے افطار تو پھر وہ اجتماعی ہوگی نا، یا اور عبادات اجتماعی کا ثواب۔ تو یہ ایک بہت ہی ترہ امتیاز ہے اسلام کی مذہب کی تعلیمات اور تہذیب کا۔ یہ مرضی مولا میں انسان کو ڈھالنے کے لیے جو عبادت منتخب کی گئی اور یہ جو روزہ ہم پہ فرض کیا گیا، اس میں یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ انسان مرضی مولا کے تابع ہو کر جو انفاق کرتا ہے تو اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، لیکن وہ خداوند تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر جب یہ کام کرتا ہے تو وہ اس کا تعلق اللہ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اس میں ترغیب جو دی گئی ہے، اس چیز کو ایسے نہیں چھوڑا گیا بلکہ ماہ مبارک میں انفاق کی جو صورتیں ہیں اور ان کے بارے میں جو ثواب ذکر کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، بڑھاپا ہے، مرض ہے، تو بیماری ہے، تو وہ فدیہ دے، اور اس کے بعد جب یہ ماہ مبارک ختم ہوگا تو پھر فطرہ آتا ہے۔ یعنی مخلوق کے احوال پرسی اور ان کے کام آنا، الخلق و عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّهُمْ مَنْ يَنْفَعُهُمْ لِعَيَالِهِ، کہ خداوند تعالیٰ کے اس کنبے کے لیے جو زیادہ نفع بخش آدمی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا، یہ ہمیں بتایا گیا۔ اور علوی صاحب جو ذکر کر رہے تھے، حیدر علی صاحب کیا کہنے، وہ جب کہا جس منظر میں آقا نے کہا تھا نا انتم طلقاء، وہ لوگ کھڑے تھے کہ آج گردنیں کٹ جائیں گی، کیا ظلم انہوں نے نہیں کیا تھا، ہجرت پر مجبور کیا، اموال قبضے میں کر لیے، گھروں پہ قابض ہو گئے،
پھر مدینہ پر جا کر چڑھائی کی، حملے کیے، سب ان چیزوں سے گزر کر جب آقا وہاں پہنچے ہیں تو آقا کا اخلاق کریمانہ اور وہ لفظ جو تھے وہ پھر تاریخ میں ان کی گونج سنائی دیتی ہے کہ جب آقا نے کہا انتم الطلقاء کہ یزید کے سامنے جناب زینب کبریٰ نے، آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا بادشاہ ہے اور اس کا دم خم کس طریقے سے ایک جملے سے توڑ دیا، کہا انتم الطلقاء، تم تو ہمارے آزاد کردہ غلام ہو. کیا کہنے. تو وہ فاتح خیبر کی بیٹی نے وہاں پر جو جملہ کہا وہ ایک فاتحانہ جملہ تھا اور اس کو رسوا کر دیا اس دربار میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو میں عرض کر رہا تھا، بہت ساری باتیں خاص طور پر پروفیسر صاحب کی بات سنتے سنتے وہ پھر جب بات کٹتی ہے تو پھر اگلی تشنگی رہ جاتی کہ آگے کیا کہنے والے تھے. تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس ماہ مبارک میں اللہ کا خالص بندہ بن کر گزرے. اور عرض کیا تھا ختم اللہ علی قلوبہم، منافقین کی حالت وہ تو مہرنے لگ گئے. کافروں کے لیے ہم لوگ بن سکتے ہیں ایک ماڈل، ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں اور ان کو دعوت دے سکتے ہیں اسلام کی، لیکن کیسے؟ اس دانشگاہ سے گزر کر، یہ جو روزہ ہے. بالکل. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اس سے گزر کر سب لوگ ہم ایسے مومن ہو جائیں تو پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں یہ ایک بہت بڑا انقلاب برپا کر سکتے ہیں. اسلام تو کہتا ہے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. تو آج جو یوم مزدور منایا جا رہا ہے تو مزدوروں کی جو حالت دنیا میں ہے، خود جو ہمارے ہاں ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو اسلام کی تعلیمات پر اگر عمل ہو جائے تو یہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اسلام کے دائرہ عمل میں آ سکتے ہیں. ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا سکتا ہے. لیکن یہ بھی اب روزوں کی تہذیب میں آ گیا کہ صبح سحری کھائی اور اس کے بعد سارا دن سوئے ہوئے ہیں، پھر شام کو اٹھے تو پھر افطاری پہ لگ گئے. اور افطاری کو بھی 2-3 مرحلوں میں، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو روزے میں مقصود ہے، وہ نہیں ہے. بہت کم سطح پہ ہیں لیکن بہت کم سطح پہ. عمومی طور پر اس طریقے سے ماہ مبارک کے آداب میں یہ چیزیں شامل نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، وہ سوال میرا جو حیدر علوی صاحب سے تھا اور آتے آتے پھر بخاری صاحب سے بھی، کہ ایک تو روزہ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم سے جو چاہتا ہے وہ کیا کیا ہیں. اسی میں یہ بات بھی آ گئی جو ابھی بخاری صاحب نے کی کہ انفرادی طور پر جو چاہتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی. تو اس میں انفرادی طور پر تو جو ڈیویشن کہہ لیں یا اس کو جو ابھی کہا کہ اگر سارا دن ہم سوئے ہوئے ہیں تو وہ شاید اس طرح سے مقصود حاصل نہ ہو. اور اسی طرح وہ جو اجتماع ہے، اگر اجتماع میں خدا کی رضا اور خلوص کے بجائے وہ جو ایک شو آف اور وہ جو ایک فن فیئر کا پہلو آ جاتا ہے ماہ رمضان اور دیگر اس میں اجتماعی پہلو میں، وہ پھر متاثر کرتے ہیں اس اسپرٹ کو. ہمارے دونوں فاضل بزرگوں نے جو بات کہی اس میں ایک لفظ جو ہے وہ 2-3 بار استعمال ہوا اور اسلامی تہذیب و ثقافت میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور وہ ہے حیا کا. اس قدر وسیع اور اس قدر پرمغز یہ لفظ ہے کہ جسے اس کا معنی سمجھ میں آ جائے اس کی زندگی کے رویے اور چال چلن بدل جاتے ہیں. ہم نے اپنا بچپن جو گزارا تو یہ دیکھا بھی کرتے تھے اور سیکھا بھی کرتے تھے کہ اگر کسی خاندان میں، کسی محلے میں کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے تو وہ اپنے والد کو دیکھتے ہوئے یا دیکھ رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں تو وہ اس کو چھپا کے پھینک دیا کرتا تھا. والد، اساتذہ جو ہیں ان کے سامنے. اسی طریقے سے اگر وہ باہر گلی میں گالی بھی دے رہا ہے تو گھر کے بزرگوں کے سامنے اس کی زبان بالکل ٹھیک ہو جایا کرتی تھی. یہ بذات خود کیا چیز ہے؟ اسی کو حیا کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بزرگ کا، والد کا، استاد کا، ماں کا، گھر کے بڑے کا، محلے کے بڑے کا خیال کیا اور خیال کرتے ہوئے اس کی حیا میں وہ کام چھوڑ دیا جو اس کے عدم موجودگی میں یا جب احساس نہیں تھا کہ وہ موجود ہے کہ نہیں ہے تو تم اس کو کر رہے تھے. روزہ جو ہے یہ حیا پیدا کرتا ہے. علوی صاحب نے ذکر کیا کہ بچہ بھی اور بڑا بھی جو کھاتا پیتا نہیں ہے تو اسے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حیا آتی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور میں اس کے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے یہی کام کر لوں تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی. موجودہ اس وقت ہم جس بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں
اس مصیبت کا اس کے اسباب ہیں بہت سارے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا سبب وہ حیا کے اس پردے کو پاش پاش کرنا ہے اور اس کو خراب کرنا ہے۔ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی کھلم کھلا سر عام ہونا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا کرتا ہے جی بالکل، جو اس سے سابقہ امتوں میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ بالکل صحیح، یعنی بے حیائی کو کھلم کھلا کرنا، بدکاری کا عمل انسانی معاشرے میں کبھی ختم نہیں رہا، ہر دور میں اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی سطح پر ہوتا رہا ہے، لیکن جب آدمی ڈھٹائی کی اس منزل پہ آ جائے کہ اپنا لباس اتار دے اور اس بدکاری کو لوگوں کے لیے باعث فخر بنا دے۔ ہم جاپان کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور میں بھی اکثر کرتا رہتا ہوں کہ وہاں کا چال چلن، وہاں کے لوگ، وہاں کے آداب، لیکن وہاں کی ایک یونیورسٹی میں جب بچوں نے اپنی تعلیمی مرحلے مکمل کر لیے، آخری دن جب ان کے سرٹیفکیٹس ان کو دیے گئے تو سرٹیفکیٹ دینے کی اس مجلس کو سیلیبریٹ اس طرح کیا کہ وہ تمام جو پاسنگ آؤٹ کرنے والے وہاں تھے طلباء، ان سب نے اپنے مکمل لباس اتار کر وہ بازار میں انہوں نے ایک جلوس نکالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ راستے میں صحیح چلتے ہیں وہاں زندگی میں صحیح نہیں چلتے۔ راستے میں چلنے کا طریقہ تو انہیں آ گیا اور جو ہے وہ اپنے ہاتھ صاف رکھنے کا طریقہ تو ان کو آ گیا، لیکن وہ حیا کہ جو ایک انسان کو سیکھنی چاہیے تھی، جس میں اس کی بنیاد کو درست کرنا ہے، اس کے لباس کو، اس کے چال چلن کو، اس نے وہ درست نہیں کیا۔ جی ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد ایک بھرپور سیشن ہمارا ہوگا جن میں علماء کرام سے ہم اسی موضوع پر سنیں گے۔ بالکل ناظرین، اور بریک پہ جانے سے قبل علی برادران سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت نشاور کریں۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، بات کرتا ہوں تو
جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کی خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل ہم چاہ رہے ہیں عبدی صاحب کہ ہم گزارش کریں علی برادران سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعتیہ کلام پیش کریں۔ جی ضرور۔ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور آؤ درے زہرا پر، آؤ درے زہرا پر، پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے زہرا پر، در زہرا پر، آؤ درے زہرا پر، پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ، محروم کرم اس کو، محروم کرم اس کو، رکھیے نہ سرے معاشر، محروم کرم اس کو، رکھیے نہ سرے معاشر، جیسا ہے نصیرہ سائر تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے۔ واہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوبصورت کلام۔ اور میں جب یہ کلام سن رہا تھا تو اس میں ایک مصرے میں ذکر آیا نا کہ پل سے پار کی بات ہوئی، تو ہمارے ہاں عام گفتگو میں بھی ایک مرتبہ ہم نے یہ ذکر بھی کیا اپنے کسی پروگرام میں کہ قیامت کی جو سختیاں ہیں اور جو آزمائش ہے اس میں پل صراط کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں یعنی وہ ایک معنوی حقیقت بھی ہے، اور پھر کہ اس سے گزرتے ہوئے وہی ثابت قدم رہے گا کہ جسے رسول پاک کی شفاعت تو نصیب ہو ہی گی، یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہمارے اعمال تو کامل ہو ہی نہیں سکتے، شفاعت کے تو ہم محتاج ہیں، لیکن ایک شفاعت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ
کی تعلیمات پر عمل کیا جائے بے شک. اور ان تعلیمات پر عمل کر کے بھی صراط سے صحیح گزرا جا یقیناً، سکتا ہے. یہ یقیناً. بات میں نے اس لیے کی کہ رسول پاک کی ایک حدیث ہے اور جی. اسی حدیث کو ریپیٹ رسول پاک کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی کیا کہ ماہ مبارک رمضان میں جو شخص خوش خلقی برتے گا، ماشاءاللہ. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، واہ. اس کا ڈائریکٹ اثر یہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ جو صراط ہے جی جی. اس پہ اس کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں. واہ. تو سبحان قرآن اللہ. تو کیونکہ رمضان میں ذرا تھوڑی جی. تنک مزاجی بڑھ ایسے ہی. جانے کا خدشہ ہوتا ہے، بالکل. بڑھنی نہیں چاہیے. تو اس سے یہ حدیث مجھے اور اس مصرے سے یاد آئی. ماشاءاللہ. جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب، آپ کے ساتھ گفتگو کی طرف آتے ہیں اور ماشاءاللہ تینوں علماء سے ہم اور دانشوروں سے کیا بہترین ہم نے استفادہ کیا. اسلامی ثقافت کی بات ہو رہی ہے اور بہت باتیں ہیں. اب کچھ خوبیاں آپ کے ذہن میں ہیں کہ جو اتنی آفاقی ہیں کہ واقعی ہمارے لیے نعمت ہیں، وہ آپ بیان کیجیے گا. یقیناً آپ نے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان سنایا اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا کہ اسلامی تہذیب کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ حضور فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش. بالکل. حضور فرماتے ہیں اگر آپ کسی کو مالی صدقہ نہیں دے سکتے ہیں تو صرف مسکرانا بھی مومن کا یہ بھی صدقہ ہے. کیا بات. اور یہ تو ہر ایک ادا کر سکتا ہے. واہ واہ. صحابہ کہتے ہیں کہ قد نہینا عن تعیش، ہمیں نبی پاک نے پرتعیش کھانوں سے پرتعیش زندگیوں سے منع کیا ہے اور سادگی اپنانے کا حکم دیا ہے. چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ کھانا ہو، اس میں سادگی کا حکم دیا. تو جن گھروں میں اور جن کی زندگیوں میں سادگی ہوتی ہے وہ کرپشن سے بھی پاک ہوتے ہیں. بے شک. اگر ہم نے اپنے معاشرے کو کرپشن فری کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں جتنے وسائل دیے ہیں ان کے اندر رہیں. بلکہ مولا کائنات نے کہا کہ متوکل وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو، اور اللہ کی تقسیم پر جو راضی ہو جاتا ہے وہ پھر تھوڑے میں بھی خوشحال نظر آتا ہے. اور سادگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 12ویں صدی تک صوفیاء کرام جو ہیں وہ کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے، فرش محمدی پر بیٹھتے تھے. مولا کائنات سے کسی نے پوچھا، اور یہ مولا علی شیر خدا کی خود پیغمبر اسلام کی بھی سنت ہے، مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ آپ کبھی بھی تخت پہ یا چیئر پہ یا کس طرح اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھیں، ہمیشہ فرش محمدی پہ ہی کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو آپ نے بڑی سادہ سا جملہ بولا. آپ نے فرمایا جو زمین پر بیٹھتا ہے وہ گرتا نہیں ہے. اب اسلام ہمیں گرانے سے روکتا ہے، گرنے سے روکتا ہے، اور اسلام ہمیں وہ اٹھان دینا چاہتا ہے جو روح کی اٹھان ہے، جو انسانی کردار کی اٹھان ہے. حضور فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ جب تیری زندگی سے حیا نکل جائے پھر تو جو مرضی ہے کر، تیری رسی تیرے اپنے کندھے پر ہے. حیا کا تعلق جب پیغمبر اسلام سے جوڑا جائے تو پھر انسانی زندگی کے نشیب و فراز میں سیرت مصطفیٰ غالب آ جاتی ہے. پھر جیسے قبلہ فرما رہے تھے بخاری صاحب کہ انسان مرضی مولا پہ اپنی مرضی کو قربان کرتا ہے، وہ اپنی چاہت مصطفیٰ کی چاہت پہ جب مسلمان قربان کر دیتا ہے پھر اس کے اندر سے اسلامی تہذیب اور کلچر جنم لیتا ہے. وگرنہ جب تک وہ اپنی مرضی سے زندہ رہتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق جیتا ہے تو ہمارا کلچر تباہ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن جس لمحے وہ مڑتا ہے، یہ ماہ مقدس رمضان المبارک اگر دیکھا جائے تو اسلامی کلچر کی کہنے اور اسلامی تہذیب کی ساری خوبیوں کو سمیٹے ہوئے. باپ جا رہا ہے جناب گھر کے لیے سامان لینے کے لیے جا رہا ہے، بچے بھی جناب ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ مصروف ہیں، اور پھر دسترخوان سجایا جا رہا ہے، پوری فیملی جڑ کر بیٹھی ہوئی ہے. مغرب ان مناظر کے لیے ترس رہا ہے، ان کے ہاں فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے. لیکن یہ ماہ مقدس سحر ہو یا افطار ہو ہمیں یوں بام جوڑ دیتا ہے جیسے یعنی یک جان دو قالب ہوں، ساری فیملی ایک ہو جاتی ہے، اور یہ لگتا ہے کہ یہی اللہ کا کنبہ ہے. بے شک بے شک. یہ آپ ہی کی بات کو بلکہ جو میں نے سوال کرنا تھا وہ اتفاق کہیے یا حسن اتفاق کہیے کہ آپ کے آخری جملے اس سوال، وہی سوال تھا میرا بخاری صاحب سے کہ جب ہم مختلف ثقافتوں کی اور تہذیبوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی انسائکلوپیڈیا دیکھیے یا علم کی کتاب دیکھیے، آج کل تو نیٹ ہے، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کھولیے یا اور اس طرح سے ہر ملک کے الگ الگ کلچر نظر آتے ہیں اور ہر ایک کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہوا ہے. میں وہ جب ہم ظاہر ہے اس پروگرام کے لیے کچھ تھوڑی بہت جب دیکھتے ہیں چیزیں تو میں گوگل دیکھ رہا تھا تو گوگل پہ میں نے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کھولی اور میں نے ماہ رمضان اس میں
तो उसने पूरे इस्लामी दुनिया का कल्चर, एक ही कल्चर बयान किया रमज़ान के दौरान कि मुसलमान दुनिया के, ये लिखा हो, उसमें लिखा है, अभी हमारे नाज़रीन भी खोल के देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस महीने में एक ही कल्चर और एक ही लड़ी में पिरोए जाते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, और जितनी चीज़ें हम माह रमज़ान में करते हैं। फिर मैंने एक और बड़ी मशहूर साइट है हाउ स्टफ वर्क्स, ये भी बड़ी मशहूर साइट है, ये मैंने खोली, उसमें भी यही लिखा होता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक बंधन में बंध जाते हैं और अल्लाह के हुजूर वो ये अपने तय समझते हैं, और ज़ाहिर है हम सही समझते हैं कि रोज़े के ज़रिए, इबादत के ज़रिए हम खुदा का कुर्ब हासिल करते हैं। तो देखें, जो दुनिया के मुसल्लमा हक़ाइक़ को समझने और जानने वाले इदारे और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी इस कल्चर को बयान करते हैं कि ये एक आलमी कल्चर बन जाता है इस महीने में। फरमाइए। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि ऐसा है, और फिर इस मरतबा जो माह मुबारक जिन आजमाइशों में घिरा हुआ है, जिन लोगों के पास नाने शबीना नहीं हो, उनको आपकी तालीमात समझ में नहीं आती हैं, ये चीज़ें उनके लिए नहीं हैं। ये फिर कुरान करीम में भी है, ला तुल्कू बेअयदीकुम इल तहलुका, लोगों से रिज़्क़ के ज़राए को काट देना या लोगों की भूख का ख्याल ना करना, इससे क्या होता है कि पूरा मुआशरा तबाही का शिकार हो जाता है। जिसके घर में रोटी नहीं और वो आ गया है सड़क पर खंजर लेके, वो जो कार में जा रहा है उसकी सरबत कार में जाने वाले की उसको काम नहीं देगी, बल्कि मुआशरे में अबतरी जो फैल जाएगी उसका हर आदमी शिकार होगा। जी बिल्कुल सही। तो आजमाइशें जो हैं ये किसी कौम को फौलादी कौम बनाने में किरदार अदा कर सकती हैं अगर दूसरे बाहोश लोग इन चीज़ों का इदराक करें। मसाजिद हैं तो मसाजिद का क्या किरदार है यहाँ पर, जो सरवतमंद तबका है उसका क्या किरदार है, इन चीज़ों को देखना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि कौम मुत्तहिद हो जाए। उसमें मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ तकफीरियत का एक मसला है, और उसमें भी मज़े की बात मैं अभी ज़िक्र कर रहा था, पता नहीं तारिक जमील साहब, उनके बारे में किताबें छप रही हैं आपके, अल-कौलुल जलील फ़ी कुफ्र तारिक जमील, मतलब वो मुसलमानों को ये दर्स दे रहे हैं कि तकफीरियत खिलाफ इस्लाम है, और वो खुद ही इसकी ज़द में आ गए। काबिल अफसोस बात। जैसे कोरोना में जिन लोगों ने तशखीस दिया था और जिन्होंने बाद में उस पर तहकीक शुरू की, वो 2-3 प्रोफेसर, उनका इंतकाल हो चुका है। तो इसी तरीके से तारिक जमील साहब भी अपने ये तकफीरियत के फितने का खुद ही शिकार हो गए हैं। तो वो मैंने कहा कि ये तो बहुत पहले से है, बहुत सारे मुसलमान लोगों को उन्होंने मुसलमान किया, मुसलमान करने के बाद उनके हाथ पे बहुत सारे लोगों ने कलिमा पढ़ा और वो ख़ुद काफिर निकले। तो मुझे तारीख़ का हज़रत अबू तालिब, हाँ, तो मुझे वो बंद याद है अपने क़याम आज़मी साहब का, मैं वो आपको सुनाता हूँ कि ए अबू तालिब नेक सैयर नेक खिसाल, यूँ तो फैलाए हैं दुनिया ने रिवायात के जाल, फिर भी छुपता है कहीं तेरी सदाकत का जमाल, तेरा किरदार ये करता है ज़माने से सवाल, बोलो ईमान से ईमान किसे कहते हैं, हाय हाय, मैं हूँ काफिर तो मुसलमान किसे कहते हैं। वाह वाह। और शिर्क से होती कुछ आलूदा तेरी ज़ात अगर, पाते तालीम सदाकत की कहाँ तेरे पिसर, बहरे ताईद पैगंबर जब उठे थे हैदर, दावत ज़ुलशीरा में बहरे ताईद पैगंबर जब उठे थे हैदर, रोक देता कि ये क्या करते हो जाने पिदर, दर से इस्लाम दिया और न लाया इस्लाम, अच्छा काफिर था कि बेटों को सिखाया इस्लाम। वाह वाह सुभान अल्लाह। बहरहाल आपने वो एक बड़े मोहतरम आलिम दीन के हवाले से बात की और फिर हज़रत अबू तालिब तक बात पहुँची, तो यकीनन ये महीना भी और इस्लाम की तहज़ीब व सकाफ़त भी यही कहती है कि वो जो चंद हमारे ऐसे पिलर्स हैं उनको सामने रखते हुए उन पिलर्स का जो इनकार करता है, जैसे ख़त्म नबूवत है और जैसे, तो उसके अलावा तो सब मुसलमान जो हैं वो वाकई एक रिश्ते में पिरोए हुए हैं। डॉक्टर साहब, वो सवाल तो ज़ाहिर है हर पार्टिसिपेंट से मुख्तलिफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मुझे ये जब मैं पढ़ रहा था, जो मैंने अभी ज़िक्र किया ब्रिटानिका का और कुछ और साइट्स का, तो मुझे बहरहाल एक क़ल्बी इत्मीनान ये ज़रूर हुआ कि हम ये कहते हैं अक्सर के मुसलमानों में आपस में फ़साद है या इख्तलाफ़ात हैं, लेकिन माह रमज़ान का जिस तरह तज़किरा इन सारी किताबों ने किया और सारे मुसलमानों को एक ही वहदत में और एक ही तहज़ीब व सकाफ़त के तले पिरोया, वो वाकई पढ़ने वाला नक्शा है उसका, बताइएगा।
دیکھیے میں اگر یہ بات کہوں تو مجھے اس میں پورا یقین اور پورا اعتماد ہے، اور میں دل کے ایمان کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، محض کسی مجلس میں کسی خاص کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، میرا ایمان ہے اس بات پر کہ کوئی بھی شخص اگر سچائی اور دیانتداری کے ساتھ مسلم کلچر کا مطالعہ کر لے، جی جی، مسلمانوں کے ان جید علماء کا مطالعہ کر لے کہ جنہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری دیانت کے ساتھ قرآن کی تعلیمات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اہل بیت اطہار کی محبت کو جنہوں نے اخلاص کے ساتھ پہنچایا ہے اور سیکھا ہے، ان کے درمیان میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ جی جی، ہم جنہیں اختلاف کہتے ہیں، در حقیقت وہ اختلاف عربی زبان کے اس لفظ کا معنی ہے جس کا بنیادی تصور ہے تنوع، ویرائٹی۔ جس طرح ایک چمن میں آپ کو بے شمار رنگوں کے پھول نظر آئیں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس چمن کے جو پودے ہیں وہ آپس میں مخالفت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ رنگوں کا اور خوشبو کا اختلاف ان کو باہم جوڑ کے بھی رکھتا ہے اور ان کو ایک چمن کا تصور بھی دیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید پر جس کا سچے دل سے ایمان ہے وہ اللہ کی توحید کا انکار نہیں کر سکتا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار نہیں کر سکتا، سابقہ تمام انبیاء کی رسالت اور نبوت پر اس کا انکار نہیں کر سکتا، آخرت کا انکار نہیں کر سکتا، جزا سزا کا انکار نہیں کر سکتا، نہ وہ کرتا ہے، جنت دوزخ کا انکار نہیں کر سکتا، نہ وہ کرتا ہے۔ یہ بنیادی پیلرز ہیں ایمان کی حد تک۔ عبادات میں آ جائیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اختلاف ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں بھی بتاؤ کہاں اختلاف ہے؟ صحیح بات ہے۔ کیا مسلمانوں میں کوئی ایک فرقہ جو واقعی اللہ اور اس کے رسول کو سچے دل سے مانتا ہے وہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی؟ جی بہت صحیح، سبھی کہتے ہیں 5 نمازیں فرض کی۔ بڑے حیران ہوتے ہیں اس بات پہ۔ آپ 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز کی فرض رکعتوں کے بارے میں سوال کر لیں، کوئی شیعہ سنی ایسا گروہ ان میں ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ نہیں ہمارے ہاں تو فجر کی 4 رکعتیں اور ظہر کی ہمارے ہاں 2 پڑھی جاتی ہیں؟ بالکل صحیح، اختلاف پایا نہیں جاتا۔ پوری دنیا میں کوئی ایک فرقہ مسلمانوں کا یہ بتا دے کہ کوئی مسلمان فرقہ جو ہے وہ رمضان کے روزے نصف شعبان سے شروع کر دیتا ہو، صحیح بات، اور کسی کے روزے جو ہیں وہ آدھی رات کو ختم ہو رہے ہوں، یا کسی کا روزہ جو ہے وہ صبح طلوع فجر کے بعد وہاں سے شروع ہوتا ہو، یعنی رمضان کے روزے وہی، اس کا ابتدا اس کا اختتام وہی، تمام نمازیں ایک جیسی، نمازوں میں قیام رکوع ایک جیسا، ایک ایک رکعت کو دیکھ لیجیے، کوئی ایک رکعت ایسی نہیں ہے کہ جس میں کسی کے ہاں قیام ہو اور کسی کے ہاں نہ ہو، کسی کے ہاں 2 رکوع پڑھے جاتے ہوں یا کیے جاتے ہوں اور کسی کے ہاں 4 سجدے ایک ہی رکعت۔ حج کو دیکھ لیجئے، وہی دن ہے حج کے حوالے سے، تو اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف وہاں اگر آپ کو دکھائی بھی دیتا ہے تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عادات یا وہ ادائیں ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے اختیار کی، اور ان کو مسلمانوں میں سے جس نے دیکھا اسے اپنا لیا اور وہ قیامت تک کے لیے زندہ رہ گئی۔ جس کی روایت صحیح انداز میں انسان کو مل جائے اور علمی کتابیں اس کی تصدیق کر دیں، علماء کرام اس کی تصدیق کر دیں کہ یہ روایت درست ہے اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہی چاہے زندگی میں کیوں نہ کیا ہو، وہ اسلامی تہذیب و کلچر کا حصہ بن جاتی ہے۔ بالکل، اس لیے کفر کا تو تذکرہ ہی کرنا بذات خود بڑا عجیب و غریب سا لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، غزوے میں آپ کے ایک انتہائی محبوب صحابی نے ایک شخص کو قتل کر دیا، مقتول وہ کہ جس نے 1 2 3 صحابہ کو باقاعدہ شہید کیا تھا، اور جب جناب اسامہ کے سامنے آیا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ اب تو میں مارا گیا، میں اس پر قابو نہیں پا سکتا، تو خوف کی وجہ سے جھٹ سے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ لیکن اسامہ تو دیکھ رہے تھے کہ اس نے فلاں فلاں کو شہید کیا، گردن اڑا دی۔ آپ دیکھیے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ اسامہ یہ بتاؤ، قیامت کے روز اگر لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے کھڑا ہو گیا اور تم سے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ جناب اسامہ جو ہیں وہ
اپنی طرف سے معذرت اور صفائی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے خود دیکھا کہ اس نے فلاں فلاں کو شہید کر دیا تھا، خوف کی وجہ سے آپ نے اسامہ کی بات ہی نہیں سنی. آپ نے کہا کہ اسامہ بس یہ بتاؤ کہ اگر یہ کلمہ قیامت کے روز کھڑا ہو گیا تو کیا جواب دو گے کہ اس شخص نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا تھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا تھا، اور پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا. ہو ہی نہیں سکتا. اس وجہ سے جس نے ایمان کا اقرار کر لیا، توحید، رسالت، آخرت، قرآن مجید کی سچائی پر وہ یقین رکھتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ کفر بواح جسے کہا جاتا ہے نا، واضح طور پر اللہ کی اور اس کے رسول کی کسی بات کا انکار کر دے. تمام دنیا کے علماء اتفاق کرتے ہیں کہ کافر صرف اس کی کسی خاص ایسی بات کی بنیاد پر اسے قرار دیا جا سکتا ہے کہ جو قرآن و سنت کی کسی واضح حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اور وہ اس پر ڈٹ جائے کہ نہیں جناب میں تو مانتا ہی نہیں ہوں کہ نماز ہے اور حج ہے اور روزہ ہے. اگر ایسی بات نہیں ہے تو جو لوگ یہ قلم اٹھاتے ہیں یا جو لوگ زبان کو حرکت دیتے ہیں، اور کسی بھی مسلمان چاہے وہ کسی بھی مسلک اور مکتب سے تعلق رکھتا ہو، تو انہیں پھر قیامت کے روز اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تو وہ کیا جواب دیں گے. اگر جواب آتا ہے تو ٹھیک ہے، کافر کہیے. کیا بات اور کیا خوبصورت انداز. جی بہت جامع بات کی ڈاکٹر صاحب نے. آج کا پیغام ہو گیا. جی یقیناً. لیکن ہمارا 3-4 منٹ بچے ہیں، میکسیمم 4، تو 1-1.5 منٹ میں آج کی نشست کا خلاصہ. میں سمجھتا ہوں کہ بخاری صاحب اور قبلہ پروفیسر صاحب نے جو پیغام دیا ہے، ایک تو انتہائی خوبصورت ہے، ایک علمی انداز میں پہنچایا ہے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو شخص کسی پہ کفر کا الزام لگاتا ہے، اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو وہ کفر لوٹتا ہے اس شخص کی طرف جس نے وہ الزام لگایا ہو. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور ہمارے قبلہ کی تعظیم کرتا ہے، مطلب رخ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کی تکفیر حرام ہے. مطلب جزیات کے اوپر ہمیشہ سے بحثیں ہوئی ہیں، باتیں ہوئی ہیں، اب اس کے اوپر آپ اتنی انتہا پسندی پہ نہ اتریں. یہ پھر یہاں پر چونکہ ہمارا ٹاپک تہذیب تھا اور کلچر تھا، تو اس پہ میں آخری بات کہہ کر کہ جتنے بھی صوفیہ آئے ہیں انہوں نے تلوار کے زور پر نہیں بلکہ کردار محمدی کے زور پر لاکھوں لوگوں کو اس ہندوستان کی سرزمین پر کلمے پڑھائے ہیں. آج اگر اسلام سکڑ رہا ہے، دائرہ اسلام بند ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پھر لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کریں اور جو داخل ہو چکے ہیں انہیں مسلمان تسلیم کریں، تو اس کے لیے ہمیں سیرت مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا. جی آغا صاحب، آپ بڑے بہترین طریقے سے ایک مطلب کو واضح کیا گیا. بلا شبہ جو باہر سے کچھ لوگ یہاں انتشار پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے خلاف ایک بڑے واضح پیغام کی صورت میں آج گفتگو ہوئی. ورنہ ان کے ہاتھوں قائد اعظم کو کافر اعظم نہیں کہا گیا، علامہ اقبال کے بارے میں کیا فتوے دیے گئے، یہ ساری چیزیں مشاہیر تک کو تو بخشا نہیں گیا. لیکن یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ بہرحال ایک طاقتور آواز موجود ہے کہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے صدق کے دل سے، جو مسلمان ہے، کہ اللہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، منشور حیات ایک ہے، باقی جنت جہنم کے سارے تصورات وہ بھی آقا سے لیے. تو ایمان بالغیب کی دلیلیں ہیں یہ ساری کی ساری. تو اگر ملت مسلمہ متحد ہو جائے تو پھر ذلت کے گڑھے سے نجات پا سکتی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس حکم پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور سارے پروگرامز جو ہیں وہ اسی دائرے میں انجام پانے چاہیے. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ بس وہ نقطہ تو بیان کر دیا گیا، جی، لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، کچھ اور آپ جس کی طرف یہ تمام جو ہے نا وہ دائرے گھومتے ہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. شعر تو کسی اور نسبت سے کہا گیا، لیکن اس نسبت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف میں موڑتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عجب کشش ہے سمندر کی سبز آنکھوں میں کہ سارے چشمے اسی کی طرف روانہ ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی چشمے خیر و فلاح کے ہیں اور اچھائی اور نیکی کے ہیں وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محترم سے شروع ہوتے ہیں اور وہیں پہ اختتام پذیر ہوتے ہیں. کیا ہی عظیم الشان شہادت تھی آپ کی اہلیہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی کہ جب وہی نازل ہوتی ہے اور جناب ورقہ فرماتے ہیں کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، آپ علیہ السلام اس کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں
تو آپ کی اہلیہ شہادت دیتی ہیں، گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کسی صورت میں جو ہے وہ نہیں چھوڑے گا اور آپ کو نظر انداز نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ اور ایک جملہ تو ایسا اس کے اندر جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ اشش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ بے روزگار کو روزگار مہیا کرتے ہیں، انہیں کما کے کھلاتے ہیں۔ جو معدوم ہے، جس کے پاس رزق نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، آپ کما کے اسے دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مظلوم کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار کی نشاندہی تھی جس کی بنیاد پر سیدہ خدیجہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی صورت میں بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اللہ نے سیدہ خدیجہ جو ہیں ان کے جملے کو باقاعدہ اپنے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ آپ سے بیزار ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کے ساتھ ہے ہر جگہ اور ہر مقام پر۔ اس لیے اس کردار کو اپنانا ہے، اور روزہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیے کتنے ہی ایسی خطائیں ہیں جو ہم سے روزے کی حالت میں سرزد ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ یہ بتاتے ہیں کہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو۔ کمال ہے تعلیم میں، کیا خوبصورت بات ہے کہ گناہ مجھ سے ہوا اور مدد کسی اور کی ہو رہی ہے۔ گناہ تو اللہ کا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرنے کا اسے ذریعہ بنا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ ہم خطا کے بغیر بھی لوگوں میں تقسیم کرنے والے ہیں، اور خطا ہو جائے تو اور زیادہ تقسیم کرنے والے ہیں۔ بہت خوبصورت میسیج ہمارے۔ جی جی جناب سیدہ کے دروازے پر سائل 3 دن آتے رہے، اس میں تیسرے دن جو سائل آیا تھا وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، اور ادھر 3 دن کا فاقہ چل رہا تھا، اور اس کو بھی نوازا اسی طریقے سے جیسے مسلمانوں کو نوازا، اور یہ نہیں کہا کہ تم تو ہمارے بابا کا کلمہ ہی نہیں پڑھتے تو ہم تمہیں کیوں دیں، بلکہ ان کو بھی ویسے ہی دیا کھانا اپنا جیسے پہلے مسلمانوں کو دیا تھا۔ کیا خوبصورت گفتگو آج ہوئی۔ اور بے مصطفیٰ بے رسان خیش را اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاد احمد عارف صاحب کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے پوری صورتحال میں کہ رحمت سید لولاق پہ کامل ایمان، امت سید لولاق سے ڈر لگتا ہے۔ واہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ خوبصورت۔ اور آج کی گفتگو میں تو کہتا ہوں کہ سچ کے بہت سے پروگرام ایسے ہیں جن میں آج کا پروگرام شامل ہے کہ یہ آرکائیو میں رکھنے والا ہے، مسلمانوں کے درمیان پیار و محبت کے حوالے سے، اسلامی تہذیب و ثقافت کی آئیڈینٹیفیکیشن، اس کو مشخص کرنے اور پھر اس کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے حوالے سے، اور پھر اسلامی تہذیب کس طرح ہمیں تمام انسانیت کے ساتھ ایک وحدت میں پروتی ہے، اور ہمیں وہ جو قدرتی اور فطری جو ہمارے خیالات اور قدرتی افکار اور قدرتی یعنی فطری جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ہمیں خداوند قدوس کی جانب لے کے جاتی ہے، اور جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اس وقت وہ واحد دین ہے جو دین فطرت ہے، اس پر ہی صحیح معنی میں عمل کر کے ہم دین و دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بے شک۔ ناظرین تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ عابدی صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ جانے کا وقت ہے، جاتے جاتے علی برادران کے شکر گزار ہیں، اور ساتھ ہی ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ کتنے
کے